अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं हमारे नावल की जानिब मेरी ज़िंदगी। आलम प्लीज़ तेज़ ड्राइव करें, मैं मज़ीद सफ़र नहीं कर पा रही, आयत रुहासी होकर बोली थी। वो दोनों रास्ते में थे और आयत जल्द अज जल्द अक़ीदत के पास जाना चाहती थी। मेरी जान, क्यों सब्र नहीं हो रहा तुमसे? आलम ने मुस्कुरा कर पूछा तो आयत ने इसकी जानिब देखा था, जो आज भी पहले की तरह बेहद हैंडसम लग रहा था। हाँ, वो पहले को के निस्बत ज़्यादा रौब वाला ज़रूर हो गया था। आयत ने दिल ही दिल में माशाल्लाह कहा और इससे नज़र फेर गई थी। इतने दिनों से नहीं मिली मैं अक़ीदत से, अब रहा नहीं जा रहा, और जानते हैं मेरा दिल कर रहा है कि इसे आज के लिए साथ ले जाऊं हवेली। आयत अक़ीदत की मोहब्बत में बोली तो आलम ने इसे देखा था। तुम हरगिज़ ऐसा कुछ नहीं सोचोगी और ना ही अक़ीदत से कहोगी। मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से इसकी ज़िंदगी पर कोई बुरा असर पड़े। वैसे भी अभी इसे गए दिन ही कितने हुए हैं कि तुम ऐसा सोच रही हो। आयत मेरी जान, ये बात जहन नशीन कर लो कि अब अक़ीदत का असल घर वही है, तो इसने इधर रहना है तो बेहतर है तुम इसकी आदत नहीं बिगाड़ो। आलम ने संजीदगी से इसे समझाया तो आयत ने इस बात में सर हिलाया था। वो दोनों अब हदीद शाह की हवेली में दाखिल हो चुके थे। आलम ने गाड़ी पोर्च में रोकी तो वो दोनों बाहर आए थे। ये जगह इनके लिए नई थी। वो बहुत दफ़ा यहाँ आ चुके थे, मगर आज यहाँ आकर जो सुकून मिल रहा था वो अलग ज़रूर था। वो दोनों लाउंज में दाखिल हुए। आलम के साथ गार्ड्स की गाड़ी भी आई थी, जिसमें से एक गार्ड अब कुछ तहाइफ और 2 बास्केट्स लेकर अंदर आया था। गार्ड ने एक टेबल पर सामान रखा और वापस मुड़ गया। आलम मिरहा और अक़ीदत के लिए चॉकलेट्स की बास्केट्स लाया था, क्योंकि दोनों को चॉकलेट्स बहुत पसंद थे, जबकि बाकी घर वालों के लिए कीमती तहाइफ थे जो आयत ने ख़रीदे थे। इन दोनों ने कदम अंदर की रखे थे। सामने ही हवेली के तमाम अफराद सोफ़े पर विराजमान थे। मिरहा हदीद को पानी दे रही थी, शायद वो अभी ऑफिस से आए थे। इन दोनों को देखकर अक़ीदत बग़ैर सोचे समझे तेज़ी से खुशी के मारे उठ खड़ी हुई थी। वो इनके पास जाकर इन्हें मिलना चाहती थी, मगर तकलीफ़ की ने इसे मोहलत नहीं दी थी। वो लड़खड़ा कर गिरने ही वाली थी जब हसन शाह ने फुर्ती से इसे संभाला था। इसे अक़ीदत की लापरवाही पर गुस्सा ज़रूर आया था, मगर कंट्रोल कर गया। अक़ीदत अब दर्द की वजह से आंसू बहाने लगी थी। एक तरफ माँ बाप के आने की खुशी भी बहुत थी। आयत तेज़ी से इसके पास आई, जबकि आलम बाकी सबसे मिलने लगा था। अक़ीदत, मेरा फूल, मेरा बच्चा, क्यों उठी तुम? अब दर्द हो रहा होगा मेरे बच्चे को, है ना? आयत ने तकलीफ़ से कहा था, साथ ही वो इसे सीने में भींच गई थी। अक़ीदत, जिसे रोज़ सुबह आयत से गले मिलने की आदत थी, आज इतने दिनों बाद इसका लम्स मिलते पर रो दी थी। आयत इसकी पीठ सहलाने लगी थी, जबकि आलम अब हदीद के साथ बैठ चुका था। सबका ध्यान इन माँ बेटी पर था। हसन को हैरत हो रही थी कि आयत और अक़ीदत में ज़रा बराबर फ़र्क नहीं था, दोनों ही बहुत नाजुक थी। आयत भी इससे लगी आंसू बहाने लगी तो आलम ने सर पीटा था। आयत, क्या कर रही हो तुम? आलम ने ज़रा सख्ती से कहा तो आयत इसे अलग हुई थी, जबकि अक़ीदत अभी भी रो रही थी। फिर आलम उठकर इसके करीब आया था। इसने नरमी से अक़ीदत को सीने से लगाया तो अक़ीदत को सुकून मिला। वो इसके सीने में चेहरा छुपाती खुद को रोने से बाज रखने की कोशिश करने लगी। आलम ने कुछ देर बाद इसे खुद से अलग किया और इसकी पेशानी पर प्यार किया। अब मेरी गुड़िया का पाँव कैसा है? इसने पिछले सारी बातें छोड़कर संजीदगी व नरमी से सवाल किया। अभी भी दर्द है? इसने आंसू साफ करते बच्चों के अंदाज में कहा तो सब मुस्कुरा दिए थे, जबकि आयत अब उठकर उरूश और मिरहा से मिली थी। इसने मिरहा को बहुत सारा प्यार किया। फिर आलम और आयत इसके पास ही बैठे थे। अक़ीदत मुसलसल आलम के सीने पर सर रखे हुए थी, जबकि आलम भी हदीद और हसन से बातें करता साथ साथ इसके बालों में उंगलियां चला रहा था। इसे पहले भी एहसास था कि अक़ीदत बहुत कमज़ोर दिल की है, मगर अब यहाँ आकर इसे ज़्यादा एहसास हुआ था इसकी नज़ाकत का। अक़ीदत के पाँव पर मुलाज़मा मालिश भी कर गई थी, क्योंकि हसन ने डॉक्टर से डिस्कस किया था और डॉक्टर ने यही मशवरा दिया था कि बाकायदगी से मालिश की जाए जब तक वो मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो जाए। फिर इन्हें काफ़ी टाइम यहीं बैठना पड़ा था। अरूश ने खाना का इंतज़ाम करवाया तो इन्होंने डिनर भी साथ किया था। अक़ीदत की वजह से इन्होंने वहीं सोफ़े पर बैठकर डिनर किया था। डिनर के बाद इन्होंने
اٹھنا چاہا تو عروش نے زبردستی چائے پر روک لیا تھا۔ ان سب میں انہیں 9:45 بج گئے تھے۔ پھر چائے کے بعد وہ دونوں عقیدت کو ملے۔ عقیدت ایک دفعہ پھر ان سے دوری کا سوچ کر رونے لگی۔ عالم نے اسے بہت محبت اور نرمی سے سمجھایا تھا کہ اب وہ خود کو مضبوط بنائے۔ اسے کافی سارا پیار کر کے وہ وہاں سے پورے 10:30 بجے روانہ ہوئے تھے۔ رات ہونے کی وجہ سے عالم نے بہت احتیاط سے ڈرائیونگ کی تو دونوں عقیدت سے مل کر قدرے مطمئن تھے۔ رات کے 11 بجے وہ لوگ حویلی میں داخل ہوئے تو ہر طرف سناٹا تھا، سب سو چکے تھے شاید۔ گارڈز سرونٹ کوارٹر میں چلے گئے تھے تو وہ دونوں اندر کی طرف آئے تھے۔ پہلے دونوں کمرے میں آئے۔ آیات نے فریش ہو کر چینج کیا۔ عالم بھی تب تک کپڑے بدلنا بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ آپ آرام کریں، میں بچوں کو دیکھتی آؤں سوئے یا نہیں۔ آیت مسکرا کر بولی تو عالم نے جذبات میں سر ہلایا تھا۔ وہ آہستہ سے کمرے سے نکلی۔ وہ پہلے شاویر کے کمرے کی طرف آئی تھی۔ اس نے کھولنے کی کوشش کی تو لاکڈ تھا۔ آیت کو لگا وہ سو چکا ہے، اس لیے وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ اب اس کا رخ عقیدت کے کمرے کی جانب تھا جہاں اب ارسلہ رہائش پذیر تھی۔ آیت دروازے تک آئی تھی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو کمرہ خالی تھا۔ آیت نے پریشانی سے واش روم چیک کیا کیونکہ اس وقت ارسلہ کو ادھر ہی ہونا چاہیے تھا۔ واش روم بھی خالی تھا۔ آیت اب حریم کے روم میں آئی تھی، وہ بھی خالی تھا۔ اسی طرح اس نے سارا پورشن چھان مارا تھا مگر ارسلہ کہیں نہیں تھی۔ آیت کو اب اکیلے نیچے جانے سے خوف آ رہا تھا کیونکہ نیچے والے پورشن میں کوئی نہیں رہتا تھا۔ آیت گھبرائی ہوئی اپنے روم میں آئی تھی۔ عالم جو لیٹا اسی کا انتظار کر رہا تھا، اس کا رنگ اڑتا دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ کیا ہوا آیات، سب ٹھیک ہے؟ اس نے فکرمندی سے سوال کیا۔ عالم ارسلہ پورے پورشن میں نہیں ہے، اس نے اچھے سے دیکھ لیا ہے، وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ میں نے اچھے سے دیکھ لیا ہے، وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ پلیز میرے ساتھ نیچے چل کر اسے ڈھونڈیں، آیات نے بہت پریشانی سے کہا تو عالم بھی حیران ہوتا اٹھا تھا۔ شاویر کدھر ہے؟ عالم نے اس کے ساتھ کمرے سے نکلتے تیزی سے چلتے سوال کیا۔ جی وہ اپنے روم میں سو رہا ہے، شاید دروازہ لاک ہے اس کا، آیت نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ دونوں پہلے نیچے آئے تھے۔ انہوں نے سارا پورشن چھان مارا تھا مگر ارسلہ نہیں تھی۔ عالم کے دماغ میں اچانک کھٹکا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اوپر کی طرف بڑھا تھا، آیت بھی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ عالم شاویر کے کمرے کا باہر رکا تو آیت بھی اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تھی۔ عالم کے چہرے پر اس وقت چٹانوں سے سختی تھی۔ شاویر، شاویر! عالم کی دہاڑ حویلی کی خاموش فضا میں گونجی تھی۔ عالم کی آواز سن کر شاویر جھٹکے سے پیچھے ہوا تھا۔ اس میں ایک نظر نیچے لیٹی ارسلہ کو دیکھا تھا جو اب مزید خوفزدہ ہو چکی تھی۔ ہاں، اس کی آنکھوں میں بہت سارے شکوے بھی تھے شاویر کے لیے۔ وہ اپنا حق لے چکا تھا اس سے، حالانکہ وہ بہت روئی تھی مگر شاویر عالم شاہ نے اپنی مرضی کی تھی۔ شاویر فوراً دروازہ کھولا۔ عالم کی دہاڑ پھر سے گونجی تھی۔ عالم کی دہاڑ پھر سے گونجی تھی۔ شاویر کا نشہ تو اب تک اتر ہی چکا تھا۔ اس نے تیزی سے اٹھ کر اپنا حلیہ درست کیا تھا۔ پھر اس نے ارسلہ کے کپڑے اس کی جانب اچھالے تھے، وہ بھی آہستہ سے اٹھ کر جلدی پہننے لگی تھی۔ وہ دونوں جب بالکل صحیح حالت میں آ گئے تب جا کر شاویر نے دروازہ کھولا تھا۔ سامنے آیت اور عالم کو دیکھ کر وہ ایک طرف ہوا، جبکہ ارسلہ بھاگ کے آیت کے قریب آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے کچھ آنسو ٹوٹ کر گرے تھے، اس پر بیتی کہانی بیان کر گئے تھے۔ یہ تمہارے روم میں کیا کر رہی تھی؟ عالم سختی سے بولا، جبکہ آیت ارسلہ کو خود سے لگا کر سہلانے لگی تھی۔ آیت کے دل میں بہت سے خدشات پیدا ہوئے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ 27 سال پہلے کی کہانی پھر سے دہرائی جائے۔ بیوی ہے میری، شاویر نے بس اتنا ہی کہا تھا۔ اس کی نظر ضرور جھکی ہوئی تھی کیونکہ عالم نے کبھی انہیں اتنی چھوٹ دی ہی نہیں تھی۔ میں جانتا ہوں تمہاری بیوی ہے مگر میرا سوال یہ ہے کہ کیا کر رہی تھی یہ ادھر، وہ بھی اس وقت؟ عالم غصے سے چلایا تو شاویر نے ارسلہ کی جانب دیکھا جو آیات میں چھپی کھڑی تھی۔ بابا میں اس سے اپنے حقوق لے چکا ہوں، شاویر کا اتنا کہنا تھا کہ عالم کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا تھا۔ آج پہلی دفعہ عالم شاہ نے شاویر عالم شاہ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ شاویر نے چونک کر عالم کو دیکھا تھا۔ غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں مگر وہ عالم کے سامنے بول نہیں سکتا تھا۔ آیت بھی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی جبکہ ارسلہ بھی ڈر گئی۔
ایک دن، صرف ایک دن تمہارے حوالے کی ہم نے بچی اور تم ایک دن بھی صبر نہیں کر سکے شاویر؟ ایک دن میں ہی تم نے اپنے نفس کی خاطر بچی کے جذبات کا قتل کر دیا، ہاں؟ عالم دہاڑا۔ آیات کے دل پہ آیا کہ کہہ دے کہ آپ کا بیٹا ہے، آپ پر ہی گیا ہے عالم شاہ، مگر وہ خاموش رہی تھی کیونکہ عالم اس وقت بے حد غصے میں تھا۔ بابا، جب نکاح ہو چکا ہے تو آپ اتنا ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ ہاں، اگر یہ میری بیوی نہیں ہوتی تو آپ کا غصہ جائز تھا، مگر اب بیوی ہے میری، یہ میری، میں جب چاہوں اس سے اپنے حقوق لوں، کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ شاہویر نے ذرا غصے سے کہا تھا، ٹھیک ہے، اگر سب کر ہی چکے ہو تو ساتھ رکھو اب بیوی کو اور سارے حقوق مکمل کرو اس کے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے تو شکایت نہیں سنوں میں۔ عالم نے اچانک فیصلہ کر کے سنایا تھا، جبکہ اس کے فیصلے پر سب کو حیرت ہوئی تھی۔ بابا، لیکن مجھے تو 6 ماہ کے لیے امریکہ جانا ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے ادھر بھی اپنا بزنس بڑھانا ہے، شاویر نے چڑھ کر کہا تو عالم نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ یہ سب کچھ کرنے سے پہلے سوچنا تھا نا کہ کیا کرنا ہے تمہیں؟ اب کر چکے ہو تو ساری خواہشات بھولو اور اپنی فیملی پر دھیان دو، تبھی بزنس کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے امریکہ جانے کی۔ یہی بزنس کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے امریکہ جانے کی، عالم نے سنجیدگی سے اسے سمجھایا تھا۔ شاویر نے اب گھور کر روتی ہوئی ارسلہ کو دیکھا تھا، جو ابھی بھی رونا بند نہیں کر رہی تھی۔ اگر رخصتی ہی دینی تھی تو ڈسٹرب کیوں کیا ہمیں؟ آپ نے صبح بتا دیتے یہ سب، شاویر نے بے باکی سے عالم سے کہا تو عالم نے ایسا گھورا جبکہ آیت نے سٹپٹا کر نظریں جھکائی تھیں۔ بیٹا، تم راضی ہو میرے فیصلے سے؟ عالم نے ارسلہ کے سر پر ہاتھ رکھتے سوال کیا تو اس نے آیت کے سینے سے سر نکالا تھا۔ مجھے ممی بابا کے پاس جانا ہے، وہ روتی ہوئی بولی تو تینوں اس کے بچکانہ انداز پر مسکرائے تھے۔ انشاءاللہ 3 دنوں تک وہ لوگ آ جائیں گے، تب مل لینا ان سے، عالم نے نرمی سے اسے سمجھایا تھا۔ عالم، میں کہہ رہی تھی کہ ایسے رخصتی مت کرے، چھوٹا سا فیملی فنکشن کرتے ہیں، سب کو آنے دینا، آیت نے عالم سے کہا تو شاویر نے سر پیٹا تھا۔ فنکشن کے چکر میں آپ دادی بن بیٹھی تو لوگ کیا کہیں گے، اس لیے پہلے رخصتی ہونے دیں، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے، شاویر نے بے شرمی کی آخری حد پار کرتا بولا تھا۔ اس کی بات پر ارسلہ نے گھبرا کر چہرہ جھکایا جو سرخ ہو رہا تھا۔ شرم کر لو، کیوں اپنی اور میری بیوی کو کنفیوز کر رہے ہو؟ عالم نے مسکراہٹ دبا کر کہا، کیونکہ شاویر کی بات پر آیات بھی ٹماٹر کی طرح سرخ ہوئی تھی۔ عالم کا دل کیا اسے جی بھر کر پیار کرے، مگر وہ شاویر سے مذاق نہیں بنوانا چاہتا تھا، اس لیے کنٹرول میں رہا۔ چلیں اب آپ لوگ بھی جائیں اور ہمیں بھی سونے دیں، شاویر نے تنک کر کہا تو عالم نے اسے ایک چپت لگائی۔ آئندہ یہ تمہاری وجہ سے اتنا روئی تو سمجھ لینا آئندہ تمہیں نہیں ملے گی یہ، عالم نے ارسلہ کی جانب اشارہ کر کے کہا تو شاویر مسکرایا۔ ماما ابھی بھی آپ کی وجہ سے روتی ہے، پہلے خود کو ٹھیک کرے پھر مجھے کہیں۔ شاویر نے بدلہ پورا کیا تو عالم نے اسے کھانا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ اب تم آیت کو مجھ سے الگ کرو گے؟ عالم نے تم پر زور دیتے پوچھا تھا۔ جی اگر ضرورت پڑی تو، شاویر نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ ایسی کی تیسی تمہاری ضرورت کی، جاؤ لے جاؤ اپنی بیوی کو اور جان چھوڑو ہماری، عالم نے سختی سے کہا اور ارسلہ کے سر پر ہاتھ رکھتا آیت کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آ جاؤ اب تم بھی اندر یا دعوت نامہ بھجواؤں؟ شاویر نے ارسلہ پر طنز کیا کہ وہ وہیں بت بنی کھڑی تھی۔ مجھے نہیں آنا آپ کے پاس، وہ غصے سے چھوٹی سی ناک چڑھا کر بولی تو شاویر مسکرایا تھا۔ وہ تو اب آنا ہی پڑے گا میری جان، یہ کہتے ساتھ ہی اس نے کھینچ کر اسے کمرے میں انٹر کیا کہ دروازہ لاک کیا۔ چلو شاباش، فریش ہو کر سو جاؤ، اس میں سنجیدگی سے کہا جبکہ ارسلہ ابھی بھی غم میں تھی۔ جاؤ شاباش، شاویر نرمی سے بولا تھا، وہ اس کی حالت سے انجان نہیں تھا۔ بہت برے ہیں آپ، اس نے آج پہلی دفعہ شاویر کے منہ پر اس کی برائی کی تھی۔ شاویر پھر بھی مسکرایا تھا، ابھی تو اچھے موڈ میں ہوں، سو ریلیکس رہو، جب برا بنا تب کہنا، شاویر نے کہتے ساتھ الماری سے کپڑے لیے تھے۔ اچھی بھلی رات خراب کر دی 2 عدد بڈھی روح نے، شاویر نے آیت اور عالم کے مطابق کہا۔ اس کی بات پر ارسلہ نے منہ پھاڑ کر اسے دیکھا تھا۔
کہیں سے نہیں لگ رہا تھا وہ اپنے ماں باپ کے لیے بات کر رہا ہے۔ بہت بدتمیز ہیں آپ، ارسلان نے خفگی سے کہا تھا۔ تم کیوں چاہ رہی ہو تمہارے ساتھ بدتمیزی کی جائے؟ شاویر نے اسے گھور کر کہا تو وہ نظریں پھیر گئی تھی۔ میں ایسا کچھ نہیں چاہ رہی، بس آپ کی حرکتوں کو دیکھ کر حیران ہوں اور کچھ نہیں، ارسلان نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ شاویر اسے گھور کے واش روم کی جانب بڑھ گیا تو وہ بھی اپنے روم میں فریش ہونے چلی گئی تھی۔ آج اسے یہاں آئے کافی سارے دن ہو چکے تھے، مگر آج کا دن اسے سب دنوں سے زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا، کیونکہ ارسلان شاہ آج فری ہو کر حویلی آ رہا تھا اور اس کا 3 دن یہاں رکنے کا ارادہ بھی تھا۔ حریم صبح اٹھی تو بہت فریش تھی، کیونکہ رات ان کی کال پر بات ہوئی تھی اور شاہ نے اسے یہ خبر دی تھی۔ وہ سستی چھوڑتی جلدی سے روم سے باہر آئی تھی۔ ملازمین بھی آج زیادہ پرجوش سے کام کر رہے تھے، جبکہ بڑی امی خود لاؤنج میں بیٹھی انہیں ایک ایک کام سمجھا رہی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ان کا پوتا 5 دن بعد نہیں 5 سالوں بعد حویلی آ رہا ہے۔ دراصل اب 3 دن حویلی رہنے کے بعد وہ بہت مصروف تھا، تو وہ الیکشن کے بعد ہی فری ہوتا، اس لیے وہ ساری کسر پوری کرنا چاہتی تھی۔ حریم کو دیکھ کر شائستہ بیگم مسکرائی تھی۔ وہ بھی سلام کرتی ان کے قریب بیٹھ گئی۔ وہ جیسی سوتی تھی ویسے ہی اٹھ کر آ گئی تھی باہر، پھر بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آج جلدی اٹھ گیا میرا بچہ، بڑی امی محبت سے اسے دیکھتی بولی تھی، تو وہ دھیما سا مسکرائی۔ جی آج شاہ نے آنا ہے نا، تو اس لیے جلدی اٹھی۔ ان کے لیے میں اپنے ہاتھ سے کچھ بنانا چاہتی ہوں، آپ بتائیں کیا بناؤں؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، ساتھ ہی مشورہ مانگا۔ اچھی بات ہے، میرے خیال سے شاہ کو مٹن قیمہ بہت پسند ہے، تم وہ بنا لو، یا جو دل کرے بنا لو، یقیناً شاہ کو خوشی ہوگی، انہوں نے محبت سے کہا تو حریم نے سر ہلایا۔ بڑی امی آپ مجھے ریسیپی بتا دیں، دراصل میں نے کبھی کوکنگ کی نہیں، لیکن میں آج شاہ کے لیے قیمہ ضرور بناؤں گی، اس نے خوشی سے کہا تو وہ مسکرائی تھی۔ پھر انہوں نے اسے تفصیل سے ریسیپی بتائی تھی۔ حریم نے اٹھ کر ہاتھ سے بال سمیٹے اور دوپٹہ گلے میں ڈالتے وہ کچن میں آئی تھی۔ ملازمین بھی بہت کچھ بنا رہی تھی۔ اس نے تھوڑی دیر بعد آنے کا سوچا تھا، ویسے بھی شاہ نے 1 بجے تک آنا تھا اور ابھی صرف 9 بج رہے تھے۔ اس نے خود نگرانی میں اپنی کمرے کی صفائی کروائی تھی، پھر شاہ کی اسٹڈی کی بھی اچھے سے صفائی ہوئی تھی۔ حریم خود پلاٹ سے پھول توڑ لائی تھی اور اس نے خوبصورتی سے پھول کمرے میں رکھے گلدان میں سجا دی۔ آج اس کے چہرے سے خوشیاں پھوٹ رہی تھیں۔ وہ گنگناتی ہوئی نیچے آئی، پھر وہ دوبارہ کچن میں آئی۔ اب تک 11:30 ہو چکے تھے۔ حریم نے بہت دل سے شاہ کے لیے قیمہ بنایا تھا، اس میں خود چکھنے کی زحمت نہیں کی تھی اور بھی کسی کو بھی چکھنے نہیں دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے پہلی دفعہ کچھ بنایا ہے تو سب سے پہلے شاہ خود ٹیسٹ کرے گا۔ باقی سب ایک طرف شائستہ بیگم شاہ کے لیے اس کی محبت دیکھ کر دل سے خوش ہو رہی تھی۔ اس طرح وہ بھاگ بھاگ کر اس کے لیے کام کر رہی تھی، یہی چیزیں اس کی خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ قیمہ بنا کر کچن میں ڈش آؤٹ کر کے رکھتی باہر آئی تھی۔ اب اس کا چہرہ سرخ تھا، وہ کبھی چولہے کے قریب نہیں گئی تھی، اس لیے اب الرجی ہو گئی تھی۔ بڑی امی اب بس وہ آنے والے ہیں، آدھا گھنٹہ رہتا ہے، میں جلدی سے تیار ہو کر آتی ہوں، اس نے مسکرا کر کہا تو انہوں نے محبت سے اسے دیکھا تھا۔ جی میری جان آپ جاؤ، جا کر اچھے سے تیار ہو جاؤ، وہ پیار سے بولی تو حریم تیزی سے اوپر کی طرف بڑھی تھی۔ وہ روم میں آئی تو اس نے ایک بلیک کلر کا لانگ فراک نکالا جس پر بہت ہلکا سا بلیک ستاروں کا کام تھا، ساتھ ہی بلیک ٹراؤزر اور دوپٹہ لیتی وہ واش روم میں گئی۔ کچھ دیر بعد وہ مکمل ڈریس اپ ہو کر باہر آئی تھی۔ اس نے ہلکا سا نیوڈ میک اپ کیا، کالی کانچ کی چوڑیاں پہنی، گلے میں نفیس سا پینڈنٹ پہن کر وہ دوپٹہ شانوں پر پھیلاتی کمرے سے باہر آئی تھی۔ اب پورے 1 بج چکے تھے۔ وہ بڑی امی کے پاس بیٹھی تھی۔ بڑی امی جب میں نہیں تھی تب بھی شاہ یوں ہی کرتے تھے کیا؟ مطلب اتنی دن گھر سے دور رہتے؟ اس نے ان سے سوال کیا تو وہ مسکرا دی تھی۔ جی بیٹا وہ پہلے بھی ایسے ہی تھا، کشمالہ ملازمہ، وہ میرے پاس چھوڑ جاتے تھے، مگر
وہ میرے پاس چھوڑ جاتے تھے مگر خود زیادہ باہر ہی رہتے تھے۔ دراصل وہ اکیلا ہی ہے نا، نہ ان کے کوئی بھائی ہے نہ چچا زاد، اس لیے انہیں اکیلے سب سنبھالنا ہوتا ہے۔ انہوں نے نرمی سے اسے سمجھایا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تب بھی باہر گاڑیوں کا شور سنائی دیا تھا اور گارڈز کے چلنے کی آوازیں آئی تھیں۔ حریم اسے دروازے سے ہی ویلکم کرنے کی خاطر اٹھی تھی۔ باہر ملازمین ہے، شاہ غصہ ہوں گے، ابھی وہ آ جائیں گے، پھر مل لینا۔ بڑی امی نے سنجیدگی سے کہا تو وہ بیٹھ گئی تھی۔ وہ 3 منٹ بعد ہی شاہ بلیک شلوار قمیص پر بلیک شال اوڑھے، پاؤں میں سیاہ پشاوری چپل اور گلاب کلائی میں قیمتی ایپل کی واچ پہنے، بالوں کو ماتھے پر بکھیرے، اپنے بھرپور ترین وجاہت کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر سب نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا۔ شاہ مسکرا کر پہلے بڑی امی کے قریب آیا تھا اور انہیں خود سے لگا لیا تھا۔ کیسی ہیں؟ اس نے محبت سے سوال کیا تو انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ انہوں نے بھی پیار سے سوال کیا۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، وہ نرمی سے بولا۔ پھر وہ ان سے الگ ہوا تو اس کی نظر حریم پر گئی تھی، جو بہت خوبصورتی سے تیار ہوئی تھی، چاہت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آگے بڑھ کر اسے بھی سینے سے لگا لیا تھا۔ حریم تو سٹپٹا کر رہ گئی تھی۔ اتنی ملازماؤں اور بڑی امی کے سامنے وہ اس حرکت کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ کیسی ہیں میری جان؟ شاہ اس کے کان میں آہستہ سے بولا تھا۔ ٹھیک ہوں، آپ دور ہو شاہ، سب دیکھ رہے ہیں، اس نے گھبرا کر کہا تو شاہ مسکرا کر دور ہوا اور صوفے پر بڑی امی کے قریب بیٹھا تھا۔ کھانا کھائیں گے پہلے یا فریش ہونا ہے؟ انہوں نے محبت سے پوچھا تو شاہ نے 2 انگلیوں سے پیشانی سہلائی تھی۔ بھوک بہت لگی ہے تو پہلے کھانا کھاؤں گا، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ میں لگواتی ہوں کھانا، آپ لوگ ڈائننگ پر آئے تھے، حریم کہتے تیزی سے کچن کی طرف بڑھی تھی۔ شاہ بھی اس کی پھرتیاں دیکھ کر مسکرا پڑا تھا۔ صبح سے آپ کے آنے کی خوشی میں اچھلتی پھر رہی ہے، بڑی امی نے مسکرا کر بتایا تو شاہ بھی مسکرا دیا تھا۔ پھر وہ انہیں سہارا دے کر ڈائننگ پر لایا تھا۔ ملازمن باقی چیزیں سرو کرنے لگی تھی، تبھی حریم مسکراتی ہوئی ایک باؤل لیے ادھر آئی تھی۔ اس میں باؤل شاہ کے سامنے رکھا تھا، پھر بڑی امی کو شاہ کو بتانے کا اشارہ کیا تھا تو وہ مسکرائی اور شاہ کی جانب متوجہ ہوئی۔ شاہ بیٹے، پہلے یہ قیمہ کھائیں، حریم نے بہت دل سے آپ کے لیے بنایا ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا تو شاہ نے بھی محبت بھری نظروں سے حریم کو دیکھا تھا، جو اس کی نظروں سے شرماتی اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ اب تو میں صرف یہی کھاؤں گا، شاہ نے محبت سے کہا اور پلیٹ میں تھوڑا سا قیمہ لیا تھا۔ حریم اور بڑی امی شاہ کے تاثرات دیکھنے کی خاطر بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شاہ نے نان کا پیس توڑا اور قیمہ اس کے ساتھ لگا کے شاہ نے منہ میں رکھا تھا۔ ابھی 1 سیکنڈ ہی ہوا تھا جب اچانک شاہ کو کھانسی کا پھندا لگا تھا۔ حریم تیزی سے اٹھی اور اس نے پانی کا گلاس شاہ کی طرف بڑھایا تھا۔ شاہ کو پانی پی کر بھی چین نہیں آیا تو حریم نے تیزی سے اسے کھیر پلیٹ میں ڈال کر دی تھی۔ شاہ کی آنکھوں سے پانی تھا جبکہ چہرہ سرخ تھا۔ شاہ جو کم مسالے کھانے کا عادی تھا، اپنی بیوی کا زہریلا قیمہ کھا کر ہضم نہیں کر پایا تھا۔ بیٹا، ہوا کیا ہے آپ کو؟ بڑی امی نے پریشانی سے پوچھا تو شاہ نے حریم کی جانب دیکھا تھا۔ یہ قیمہ ہے یا مرچوں کا حلوہ؟ شاہ نے اس سے کہا تو حریم نے غم سے منہ کھولا تھا۔ آپ کو اچھا نہیں لگا؟ اس نے غصے سے پوچھا تو بڑی امی چہرہ نیچے کر کے مسکرائی تھی، جبکہ شاہ نے حریم کو گھورا تھا۔ ٹیسٹ کرو خود اور بتاؤ کیسا ہے، شاہ نے سنجیدگی سے کہا تو حریم کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ میں نے اتنی محبت اور محنت سے آپ کے لیے بنایا اور آپ کہہ رہے ہیں اچھا نہیں بنا اور آپ کو نہیں کھانا، وہ خفگی سے بولی جبکہ آواز نمدیدہ تھی۔ میں نے کب کہا کہ اچھا نہیں ہے؟ میں بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ مرچیں زیادہ ہے، باقی تو بہت اچھا ہے اور کھاؤں گا، کیوں نہیں، میں ہی تو کھاؤں گا یہ سارا۔ ارسلان شاہ نے فوراً بات سنبھالی تھی۔ حریم بھی شرما کے مسکرا پڑی۔ بیٹا، کتنی مرچی ڈالی تھی تم نے؟ بڑی امی تو اپنے پوتے کے چہرے کو دیکھ کر ہی پہچان چکی تھی کہ یہ کھانا اس کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے وہ نرمی سے حریم سے مخاطب ہوئی تھی۔ میں نے تو صرف 6 چمچ چلی پاؤڈر ڈالا تھا بڑی امی، نہ جانے زیادہ کیسے ہو گیا، وہ آسودگی سے بولی، جبکہ اس کے بات پر انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ شاہ مسکراہٹ دبا کر سر جھکا گیا تھا۔
بیٹے کھانے میں زیادہ سے زیادہ 2 چمچ ڈالی جاتا ہے چلی پاؤڈر۔ بیٹے کھانے میں زیادہ سے زیادہ 2 چمچ ڈال جاتا ہے چلی پاؤڈر۔ آپ نے زیادہ ڈال دیا ہے میری جان، لیکن کچھ نہیں ہوتا، پہلی کوشش تھی نا آپ کی۔ انہوں نے نرمی سے اس سے کہا تو حریم نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ پھر اس نے جلدی سے نان کا پیس توڑا اور شاہ کی پلیٹ سے ہی قیمہ نکال کر اس نے منہ میں رکھا تھا۔ فوراً اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں اور آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ میری جان، کیوں کھایا تم نے؟ طبیعت خراب ہو جائے گی۔ شاہ نے فوراً اٹھ کر پانی اس کے ہونٹوں سے لگایا اور محبت سے بولا تو شائستہ بیگم مسکرائی تھی، جبکہ حریم سے اب مرچیں برداشت نہیں ہو رہی تھی، اسے سر گھومتا محسوس ہوا تھا۔ سچ میں مرچیں زیادہ ہو گئی تھیں، اس نے سر جھکا کر اپنا جرم تسلیم کیا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں نا، کھا لوں گا یہ، تم بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔ شاہ نے اسے تھام کے اپنے ساتھ بٹھایا کیونکہ وہ بہت زیادہ دکھی ہو چکی تھی، یقیناً اس میں بہت محنت سے بنایا تھا۔ وہ اب قبول نہیں کر پا رہی تھی کہ قیمہ خراب بن گیا تھا۔ انہوں نے کھانا کھایا، پھر وہ تینوں کچھ دیر لاؤنج میں بیٹھے۔ بڑی امی بہت خوش تھیں۔ آج ان کی حویلی میں بہت عرصے بعد یہ رونق محسوس ہو رہی تھی، وہ بھی صرف حریم کی وجہ سے۔ شاہ اب مصروفیات سے جان چھڑوا کر سب سے پہلے آپ میری بیٹی کو کہیں گھمانے لے جائیں گے۔ بڑی امی نے محبت سے حریم کو دیکھتے ہوئے کہا، جو شاہ کے ساتھ بیٹھی تھی وہ ان کی بات پر مسکرائی تھی۔ بالکل بڑی امی، آپ کو پڑ پوتا بھی تو چاہیے نا اب؟ شاہ نے مسکرا کر کہا تو حریم شرما کر نظریں جھکا گئی تھی۔ جی بیٹا، مجھے تو جلدی از جلد پڑ پوتا چاہیے، اس لیے اب آپ بھی اپنی بیوی پر دھیان دیں تاکہ میری خواہش پوری کر سکیں، شائستہ بیگم نے محبت سے کہا تو شاہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ شاباش، اب آرام کریں آپ دونوں، شائستہ بیگم نے نرمی سے ان دونوں سے کہا تھا۔ پھر وہ دونوں اٹھ کر اوپر آئے تھے۔ شاہ روم میں آیا تو ہر طرف گلاب کے پھولوں کی خوشبو پھیلی تھی۔ شاہ نے دروازہ لاک کیا اور اچانک ہی حریم کو کھینچ کر خود میں بھینچا تھا۔ وہ اس سے پہلے بھی سینے سے لگا چکا تھا مگر دل کو سکون تھا کہ مل ہی نہیں رہا تھا، اس لیے شاہ نے اب دوبارہ فرصت سے اسے خود سے لگایا تھا۔ میری گل آویز، میری جان، شاہ نے اس کی گردن میں چہرہ چھپا کر محبت سے اسے پکارا تھا۔ حریم بھی اس کے سینے سے لگی گہری سانسیں لے رہی تھی، اسے محسوس کر رہی تھی۔ شاہ، میں اب مزید آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھ سے نہیں رہا جاتا اکیلے کمرے میں، حریم اچانک نم آواز میں بولی تو شاہ نے گرفت مزید سخت کی تھی۔ بس کچھ دن کی بات ہے میری زندگی، اس کے بعد میں صرف اپنی گل کو وقت دوں گا، بلکہ تمہیں خود میں جذب کر لوں گا کہ تمہاری سانسوں سے بھی میری خوشبو آئے گی، میں تمہارے وجود میں اپنے لمس سے مہکا دوں گا، شاہ نے جنون سے کہا۔ حریم اب اس کے کندھوں کو سختی سے تھامے رو رہی تھی، اتنی جدائی اس سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ اب شاہ کو چھوڑنے پر ہرگز رضامند نہیں تھی، اس کی گرفت بہت سخت تھی۔ اپنے دل کے مقام پر اس کے آنسو محسوس کرکے شاہ نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھ میں تھاما تھا۔ حریم میری جان، رو کیوں رہی ہو؟ میں پاس ہوں تمہارے، میری زندگی، شاہ نے محبت سے کہا اور انگلی کے پوروں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نہیں جانے دوں گی اب آپ کو کہیں، مجھے کچھ نہیں پتا، بس آپ نہیں جائیں گے، وہ روتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی تو شاہ نے آہستہ سے اس کی پیشانی پر پیار کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب بس رونا بند کرو، میرا استقبال رو کر کرنا ہے تمہیں، شاہ نے نرمی سے کہا اور بات بدلنی چاہی تھی۔ میں نے تو اچھا استقبال کیا تھا آپ کا، مگر پتہ نہیں کیسے قیمے میں مرچیں زیادہ ڈل گئی تھی شاہ، میں نے سچ میں زیادہ نہیں ڈالی تھی، وہ معصومانہ لہجے میں بولی تو شاہ نے مسکراہٹ چھپائی تھی۔ اب بھول جاؤ قیمے کو اور کچھ دیر پیار کرنے دو مجھے اپنی جان کو، شاہ نے کہتے ساتھ ہی اسے اٹھا کر بیڈ پر ڈالا اور خود بھی لائٹ آف کرتا اس کے ساتھ لیٹا تھا۔ شاہ نے محبت سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ آج 5 دن بعد اس من موہنے صورت کو دیکھ رہا تھا۔ شاہ جو اس کی ناک چومنے کی خاطر
جھکنے ہی والا تھا کہ اس کی پکار پر پیچھے ہوا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آج شام مجھے کہیں باہر لے جائیں نا پلیز، اس نے چاہت سے خواہش کی تو شاہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ابھی ڈسٹرب نہیں کرو، شام کا شام کو دیکھیں گے، شاہ نے سنجیدگی سے کہا، پھر جھک کر اس کی ناک میں پہنی لونگ پر لب رکھ دیے تھے۔ دل میں ٹھنڈک کا احساس ہوا تھا شاہ کو اس کے لمس پر۔ شاہ نے دونوں ہاتھ اس کے گردن میں ڈالے اور شدت سے اس کی آنکھوں پر پیار کیا اور بار بار اس کی آنکھوں پر پیار کرتا رہا تو حریم شرما سی گئی تھی۔ آج رات کہیں نہیں جائیں گے ہم، اور اب بحث نہیں ہوگی، شاہ نے اچانک سنجیدگی سے کہا، کیونکہ وہ دل ہی دل میں کوئی اور فیصلہ کر چکا تھا۔ حریم نے اس کی بات پر منہ بسورا تھا۔ بہت برے ہیں آپ شاہ، اس نے غصے سے کہا تو شاہ نے گھور کر اس سے دیکھا تھا۔ برا بن گیا نا تو یہ کہنے قابل بھی نہیں رہو گی تم، شاہ نے سختی سے کہا تو حریم نے منہ بنایا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی کیونکہ شاہ اس وقت بالکل اس کی سننا نہیں چاہتا تھا۔ وہ پھر سے جھکا۔ اب کی بار شاہ نے اس کے رخسار پر ہلکے سے دانت گاڑے تھے۔ حریم نے ناراضگی سے اسے دیکھا تھا مگر شاہ نے پھر دوبارہ وہی ہونٹ رکھ دیے تھے۔ اس کے بعد شاہ نے اس کے ہونٹوں کو چوما تھا، پھر وہ پوری شدت سے ان پر جھکا۔ وہ بھی تڑپ اٹھی تھی۔ اس نے شاہ کے کندھوں کو زور زور سے مکے مارے تھے۔ مگر شاہ اپنی تشنگی مٹا کر ہی پیچھے ہوا تھا۔ زیادہ ہاتھ اور زبان نہیں چلنے لگی ہے تمہاری، ان کا علاج کرنا پڑے گا شاید، شاہ نے غصے سے کہا تو حریم نے اسے گھورا تھا۔ آپ بھی تو کتنے ظالم ہیں، اتنے دن بعد آئے ہیں پھر بھی بس اپنی منمانیاں کیے جا رہے ہیں آپ، اس نے ناراضگی سے کہا تو شاہ آہ بھرتا پیچھے ہوا تھا۔ بتاؤ تم کیا چاہتی ہو، کیا کروں میں، شاہ نے سنجیدگی سے کہا تو حریم فوراً مسکرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ اٹھا کر ٹھیک سے لیا تھا۔ آپ مجھے بتائیں کدھر لے جائیں گے مجھے، اس نے آنکھوں میں چمک لیے کر سوال کیا تھا۔ تمہارا ارادہ تو جہنم میں جانے کا ہے مگر میں کوشش کر رہا ہوں جنت میں لے جاؤں تمہیں، اس لیے آؤ اب اور مجھے پیار کرنے دو اپنی بیوی کو، شاہ نے سنجیدگی سے کہا تھا جبکہ حریم نے اس کے شانے پر چپت لگائی تھی۔ وہ جلدی میں لگا تو گئی تھی مگر شاہ کو سنجیدگی سے خود کو گھورتے پا کر کنفیوز ہوئی تھی۔ زیادہ فری ہو رہی ہو اب تم، شاہ نے سنجیدگی سے کہا تو حریم نے سر جھکا لیا تھا۔ سوری، اس نے آہستہ سے کہا تو شاہ نے اس بات میں سر ہلایا اور اٹھ کر شاور لینے کی خاطر واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ حریم بھی سنجیدہ ہوتی اس کا ڈریس نکالنے کبرڈ کی طرف بڑھی تھی۔ عقیدت بیٹے، کل دعوت ہے سب کی لالا کی طرف، تو تم اور مرحا حسن کے ساتھ شاپنگ پر چلی جاؤ، تمہارے پاس تو زیادہ کپڑے بھی نہیں ہیں یہاں، اس لیے جاؤ اور سکون سے شاپنگ کراؤ، عروش عقیدت کے روپ میں آتی بولی۔ عقیدت اب بیڈ پر بیٹھی کوئی ناول ریڈ کر رہی تھی۔ وہ مرحا سے لائی تھی، یہ عمیرہ احمد کا ناول امرپیل تھا جو اس نے ابھی تک ریڈ نہیں کیا تھا۔ اس کا پاؤں ان 3 دنوں میں بالکل ٹھیک ہو چکا تھا کیونکہ خیال بہت رکھا گیا تھا۔ پھوپھو میں پہن لوں گی انہی میں سے کوئی، مجھے نہیں جانا شاپنگ پر، اس نے سنجیدگی سے کہا تو عروش نے اسے گھورا تھا۔ نخرے نہیں کرو اور فوراً سے اٹھ کر چادر اوڑھو، حسن آ رہا ہے تم دونوں کے لینے، عروش نے اس سے کہا تو عقیدت نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلایا تھا۔ جی میں لیتی ہوں چادر، اس نے کہا اور اٹھ کر الماری سے چادر نکالی۔ وہ پنک شلوار قمیص پر سیاہ چادر کے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اچھے سے اوڑھ کر رکھنا چادر، نہیں تو حسن غصہ کرے گا، مرحا بھی کئی دفعہ اس معاملے میں سن چکی ہے اس سے، عروش نے اسے سمجھایا تو عقیدت نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اور عروش نیچے آئی تو مرحا پہلے سے تیار بیٹھی تھی۔ مرحا اس پر دھیان دیتی رہنا جانتی ہو، اس نے بس ہچکچاتے رہنا ہے تم دونوں کے ساتھ، عروش نے مرحا کو ہدایت دی تو وہ مسکرائی تھی۔ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں ماما، میں اور لالا دیکھ لیں گے اسے، وہ لالا پر زور دیتی بولی تھی۔ عقیدت اس کے نام پر انجانے میں ہی سرخ ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں آج کل اس کا دل حسن شاہ کے لیے کچھ زیادہ ہی دھڑکنے لگا تھا۔ حسن نے بھی اب اس سے ہلکا پھلکا بنانا شروع کر دیا تھا، اس لیے وہ آج کل ریلیکس تھی۔ لگتا ہے لالا آ گئے،
ہارن کی آواز پر میرا نے کہا تو عروج نے سر ہلایا تھا۔ وہ دونوں اٹھ کے باہر آئی تھی۔ سامنے ہی وہ اپنے وائٹ فارچونر میں بیٹھا تھا۔ عقیدت کی ٹانگیں اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے کام گئی تھی۔ میرا تم فرنٹ پر بیٹھ جاؤ پلیز، اس نے ریکویسٹ کی تھی۔ عقیدت پاگل ہو چکی ہو، شاباش بیٹھو آگے، بیوی ہو تم لالا کی تو تم ہی ان کے پاس بیٹھو گی اب، میرا نے کہا تو اس نے گھبرا کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ گاڑی کے قریب آئی تھی۔ میرا پیچھے بیٹھ گئی تھی تو اس نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی جب جھٹکے سے حسن شاہ باہر نکلا اور اس کی جانب آیا۔ عقیدت خوفزدہ ہوئی تھی۔ شاہ نے اسے کھینچ کر فرنٹ سیٹ پر بٹھایا تھا اور دروازہ بند کرتا اپنی طرف آیا تھا۔ نظر نہیں آتا تمہیں کہ ملازمہ موجود ہے لان میں ہاں؟ نظر نہیں آتا تمہیں کہ ملازم موجود ہے لان میں ہاں؟ چہرہ ڈھانپ نہیں سکتی تھی تم؟ حسن شاہ غصے سے بھڑک کر بولا تو عقیدت کا دل کام کر رہ گیا تھا، جبکہ میرا بھی اس کے لہجے پر پریشان ہوئی تھی کیونکہ وہ واقف تھی عقیدت برداشت نہیں کر پائے گی۔ لالا پلیز آرام سے بات کریں، وہ ڈر جائے گی، اس نے تیزی سے کہا تو حسن شاہ نے بیک ویو مرر سے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ بچی ہے جو ڈر جائے گی؟ میچورٹی ہونی چاہیے اس ایج کی لڑکیوں میں، ہر بات سمجھانا پڑتی ہے۔ وہ سختی سے بولا۔ عقیدت کی آنکھوں میں اب آنسو جمع ہوئے تھے مگر وہ کنٹرول کر رہی تھی۔ پھر حسن شاہ نے گاڑی سٹارٹ کر کے باہر نکالی تھی۔ عقیدت اب قدرے نارمل ہو چکی تھی سو وہ پرسکون سی باہر دیکھنے لگی تھی۔ اچانک گاڑی کے سامنے ایک بائیک آئی تھی تو حسن شاہ نے جھٹکے سے بریک لگائی تھی۔ عقیدت جو غیر حاضر سی بیٹھی تھی وہ جھٹکے سے بریک لگانے پر آگے کی جانب ہوئی تھی۔ اس کی پیشانی زور سے ڈیش بورڈ سے ٹکرا جاتی اگر حسن شاہ وہاں بروقت اپنا ہاتھ نہیں رکھ لیتا۔ حاضر دماغ ہو کر بیٹھو، ابھی تک اگلے جہاں پہنچ چکی ہوتی تم، وہ چبا چبا کر بولا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ چاہتا تھا عقیدت بھی بولے، وہ بول نہیں رہی تھی تو حسن شاہ کو چڑ ہو رہی تھی۔ لالا سیدھا سیدھا کہہ دے کہ عقیدت مجھ سے باتیں کرو، کب سے اپنا غصہ کیوں نکال رہے ہیں بیچاری پر، میرا نے مسکرا کر کہا تو حسن شاہ نے مڑ کر اسے گھورا تھا۔ تم چپ رہو، چپ نہیں بیٹھ سکتی کچھ دیر تک، ہر بات میں بولنا ہوتا ہے تمہیں، اس نے سختی سے کہا تو وہ منہ بسور گئی تھی۔ آج حویلی میں رونق ہی الگ لگی تھی، سبھی یہیں موجود تھے۔ آج شاہ حویلی کے بڑے بیٹے شاویر عالم شاہ کی شادی تھی، جو ہونا تو نہایت سادگی سے تھی کیونکہ صرف سب نے ساتھ ڈنر کرنا تھا اور رخصتی ہو جانی تھی، مگر پھر بھی آیت نے بہت اہتمام کیا تھا۔ سب سے زیادہ خوشی تو سب کو ارشمان کے آنے کی تھی۔ ارشمان کو رات عالم نے کال کر کے انفارم کیا تو وہ بھی اپنے بھائی کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے خاطر آنے کی حامی بھر گیا تھا، مگر وہ ابھی تک حویلی پہنچا نہیں تھا، جبکہ عقیدت، عروج، حسن اور میرا پہنچ چکے تھے۔ حدید کو اپنے کسی دوست کی طرف جانا تھا تو وہ ادھر گیا تھا۔ عقیدت آج بہت دنوں بعد حویلی آئی تھی تو وہ خوشی سے چہکتی پھر رہی تھی۔ اورنج رنگ کے غرارے میں وہ ایک خوبصورت تتلی ہی لگ رہی تھی۔ آیت بھی اسے یہاں پا کے بہت خوش تھی۔ میرا اور عقیدت نے مہندی بھی لگوائی تھی۔ آیت نے پارلر کو گھر ہی بلوایا تھا جس نے ارسلہ کو تیار کیا تھا۔ ارسلہ کے والدین بھی پہنچ چکے تھے۔ عالم نے صائم کو سارا سچ بتا کر اس سے معذرت کی تھی مگر وہ گھبرا گیا تھا اور اس نے عالم کو معافی مانگنے سے روک دیا تھا۔ وہ بھی خوش تھے، انہیں اپنی بیٹی کے نصیب پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یقیناً اللہ نے انہیں ان کی ایمانداری اور محنت کا خوبصورت ترین صلہ شاویر کی صورت دیا تھا۔ آیت کا دل کہیں نہ کہیں بہت اداس تھا، وہ حریم کو بہت یاد کر رہی تھی، مگر یہ واحد بات تھی جو وہ کسی سے شیئر نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ واقف تھی حریم کے ذکر پر دوبارہ سے ماحول میں افسردگی چھا جائے گی۔ شاویر کے کچھ خاص میرا بیٹا جاؤ تم دونوں ارسلہ کے پاس، وہ اکیلی ڈپریس ہو جائے گی۔ آیت نے ان دونوں کو مخاطب کیا جو میرا بیٹا جاؤ تم دونوں ارسلہ کے پاس، وہ اکیلی ڈپریس ہو جائے گی۔ آیت نے ان دونوں کو مخاطب کیا جو لاؤنج میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ میرا بھی گہرے جامنی رنگ کے لانگ فراک میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آیت
کی بات پر وہ دونوں اٹھی۔ ابھی وہ اوپر کی طرف بڑھتی جب دروازے کی طرف سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ انہوں نے فوراً پلٹ کر دیکھا تو سامنے ارجمان کو آرمی یونیفارم میں دیکھ کر جہاں مرحا کا دل شدت سے دھڑکا وہیں عقیدت کی آنکھیں چمکی تھیں۔ عقیدت دوڑ کر اس تک آئی تھی تو ارجمان نے مسکرا کر اسے خود میں بھیجا تھا۔ عقیدت بھی اس کے سینے میں چہرہ چھپا کر اس کے گرد سخت حصار بنا گئی تھی۔ ارجمان نے نرمی سے اس کے پیشانی پر پیار کیا تھا۔ تبھی لاؤنج میں شابیر عالم اور حسن شاہ داخل ہوئے تھے۔ وہ شاید ارجمان سے مل چکے تھے اس لیے وہ آگے آ کر صوفے پر براجمان ہوئے تھے۔ کیسی ہے میری گڑیا، پاؤں کی چوٹ ٹھیک ہے اب؟ ارجمان نے محبت سے اسے الگ کرتے سوال کیا تو اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہوں، لیکن میں آپ سے ناراض ہوں، آپ مجھ سے ملے بغیر چلے گئے تھے۔ اس نے شکوہ کیا تو ارجمان نے ایک دفعہ پھر اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ ابھی باقی سب سے مل لوں، پھر سکون سے اپنی جان کی شکوے دور کروں گا، وہ مسکرا کر کہتا آگے آیا تو آیات اس کے قریب آئی تھی۔ ارجمان نے اسے بھی سینے سے لگا کر پیار کیا تھا، جبکہ آیات نے بھی اس کے کندھے پر پیار کیا تھا۔ بیٹے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کو جو ٹھنڈک ملی تھی اس کا کوئی نیم و بدل نہیں تھا۔ آیت کے بعد ارجمان عروج کے پاس آیا اور اس نے نرمی سے اسے بھی خود سے لگایا تھا۔ بہت پیارا لگ رہا ہے میرا بیٹا۔ عروج اس کو محبت سے دیکھتی بولی تو ارجمان مسکرایا تھا، لیکن میری پھپھو مجھ سے بھی زیادہ پیاری ہے، اس نے بھی پیار سے کہا تو عروج مسکرا دی تھی۔ آخر میں ارجمان نے ایک نظر بھر کر اپنی زوجہ کو دیکھا تھا۔ کیسی ہو؟ اس نے آہستہ آواز میں کہا تھا۔ وہ حسن کے سامنے اس کے مخاطب کرنے پر گھبرا کر رہ گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے بس اتنا کہا تو وہ بدلے میں حال پوچھ کر بات نہیں بڑھانا چاہتی تھی۔ عالم مہمان پہنچنے والے ہیں، سب کے آتے ہی میں ارسلہ کو بلوا لوں گی نیچے اور جلدی رخصتی کر دیں گے۔ آیات نے عالم سے کہا تو عالم نے اس بات میں سر ہلایا۔ ماما میں فریش ہو جاؤں پھر آتا ہوں، ارجمان نے سنجیدگی سے کہا اور اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد عقیدت اور مرحا بھی اوپر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ دونوں ڈائریکٹ ارسلہ کے پاس آئی تھی جو اکیلی بیٹھی تھی، نظریں اس نے جھکا رکھی تھی۔ وہ ان دونوں سے پہلے ہی مل چکی تھی، اس لیے اب انہیں یہاں دیکھ کر بس دھیما سا مسکرائی۔ کچھ ہی دیر بعد سب آ جائیں گے تو تمہیں نیچے لے جائیں گے ہم، عقیدت نے مسکرا کر کہا تھا۔ اس نے ارسلہ کی جھومر ٹھیک کی تھی۔ وہ دھیمی آواز میں بولی۔ وہ اپنی ماں سے ملی تھی تو ان کے چہرے پر خوشی دیکھ کر وہ قدرے مطمئن تھی۔ میں نیچے جاتی ہوں، جب آنی کہیں گی تو آؤں گی تم دونوں کو لینے۔ مرحا کے کہنے پر عقیدت نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ جانتی ہوں اب تمہیں یہاں سکون تھوڑی ملے گا، تمہیں تو اب پلیز عقیدت، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس ماما اور سب کے پاس بیٹھنا چاہتی ہوں۔ ابھی عقیدت نے اپنی بات مکمل بھی نہیں کی تھی جب مرحا نے اسے ٹوکا تھا۔ ہاں یہ سچ تھا کہ وہ ارجمان شاہ کی خاطر ہی نیچے جانا چاہتی تھی، پہلے ہی وہ بہت کم وقت کے لیے یہاں آتا تھا، اس لیے مرحا چاہتی تھی کہ اسے اپنی آنکھوں میں محفوظ کر کے رکھ لے کہ جتنا عرصے اس کے بغیر رہنا ہو وہ بس وہی نظارے یاد کرتی رہے۔ اچھا بھائی، نہیں کہتی کچھ، تم جاؤ نیچے، عقیدت نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی سر ہلاتی ان کے کمرے سے نکلی تھی۔ سامنے کوریڈور میں اس کی نظر گئی تو اپنے من چاہے انسان کو دیکھ کر وہ پل کو ٹھہری تھی۔ ارجمان شاہ سامنے ہی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، وہ بھی اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ مرحا اکیلے میں اس سے نہیں مل سکتی تھی، اس لیے اس نے تیزی سے اس کے سامنے سے گزرنا چاہا تھا، مگر ارجمان نے کال کٹ کی اور اس سے بھی زیادہ تیزی سے اس نے آگے بڑھ کر اسے تھاما تھا۔ ساتھ ہی احتیاطاً اس نے ایک ہاتھ مرحا کے ہونٹوں پر سختی سے رکھ لیا تھا تاکہ اس کی چیخ کی آواز باہر نہ جائے۔ اس نے اسے اپنے کمرے میں کھینچا اور دروازہ لاک کیا، پھر اس نے ہاتھ اس کے منہ سے ہٹایا اور چاہت سے اسے دیکھا تھا، جبکہ مرحا اب گھبراہٹ کے مارے کانپ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک منٹ کے اندر اندر اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ بڑی ادائیں ہیں بھائی، مجھے دیکھ کر اتنی تیزی آ گئی ہے محترمہ کی چال میں، اس نے ابرو اچکا کر کہا تھا، جبکہ مرحا سے تو اب پلکیں اٹھانا ہی ممکن نہیں رہا تھا۔ مقابل کی دہکتی سانسیں وہ اپنے پیشانی پر محسوس کر سکتی تھی، جبکہ ارجمان کی معنی خیز نگاہیں اسے پگھلا رہی تھیں۔ ارجمان پلیز جانے دیں مجھے، سب کیا سوچیں گے، میں کدھر ہوں؟
اس نے پریشانی سے کہا تھا جبکہ ارشمان نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ کیوں اتنا ڈر رہی ہو سب سے؟ میرا خیال ہے فی الحال تمہیں جس سے ڈرنا چاہیے تم اس سے ڈر نہیں رہی ہے نا؟ ارشمان نے کہتے ساتھ ہی اس کے کمر میں بازو ڈال کر اسے خود کے قریب تر کیا تھا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ اچھا نا، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں، سب غلط سوچیں گے، اس نے سنجیدگی سے کہا، حالانکہ اس کی دھڑکنوں کا شور اس کے کانوں تک جاری تھا۔ کسی سے بھی نہیں ڈرتی، ارشمان نے کسی پر نہایت زور دیا تھا۔ مرحا نے دل ہی دل میں اسے بہت سنائی تھی، پھر اس نے ناراضگی سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے جانے دینا پلیز مان، اب کی بات وہ لہجے میں بے حد محبت سموئے کر بولی تھی۔ پلیز آج جی بھر کر دیکھنے دو خود کو، نہ جانے آج کے بعد کبھی ملاقات ہوگی بھی یا نہیں، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا تھا۔ اس کی بات پر مرحا نے خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ ارشمان، پلیز مجھ سے ایسا کچھ مت کہیا کہا کریں، وہ ناراضگی سے بولی تھی، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ ارشمان کو تب احساس ہوا وہ کیا بول گیا ہے۔ بیوقوف، مذاق کر رہا تھا میں تم سے، بھلا یہ ممکن ہے کہ ہماری ملاقات نہ ہو؟ وہ فوراً بات سنبھالتا مسکرا کر بولا، ساتھ ہی اس نے دونوں ہاتھ سے مرحا کے آنسو پوچھے تھے۔ مجھے ڈر لگتا ہے ان باتوں سے مان، آپ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ وہ افسردگی سے بولی تو ارشمان اداسی سے مسکرایا تھا۔ ابھی کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا؟ اس نے مسکرا کر شرارت سے کہا، مقصد صرف اس کا موڈ ٹھیک کرنا تھا۔ مجھے لگتا ہے ڈر آپ سے، آپ کی باتوں سے، آپ سے دور ہو جانے سے بہت ڈر لگتا ہے مجھے مان، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بنا۔ وہ خود ہی اس کے سینے پر سر رکھتی نرمی سے بولی تو ارشمان کو اس کی نزاکت کا احساس ہوا تھا۔ انشاءاللہ ہم کبھی دور نہیں ہوں گے، اور نہ ہی آئندہ میں اپنی جان سے ایسی باتیں کروں گا، اس نے محبت سے اس کے گرد حصار بناتے ہوئے کہا تھا۔ شاہ کے دوست اس سے ملنے آئے تھے، حریم سو رہی تھی، سو وہ مردان خانے چلا گیا تھا، حالانکہ اس نے حریم سے پرومس کیا تھا کہ یہ 3 دن صرف حریم کے ہوں گے۔ عصر 4 بجے کا گیا، وہ اب 6 بجے زنان خانے میں داخل ہوا تو حریم لاؤنج میں ہی شائستہ بیگم کے کندھے سے لگی بیٹھی تھی۔ اس نے منہ مکمل پھلا رکھا تھا، مگر شاہ کو جس بات پر تپ چڑھی تھی وہ تھا حریم کا حلیہ۔ حریم شاید اٹھتے ساتھ ہی نیچے آ گئی تھی۔ اس وقت وہ پنک کلر کے شلوار قمیص پر سفید دوپٹہ کندھے پر ڈالے ہوئے تھی، جبکہ کھلے ریشمی بال کمر پر جھول رہے تھے۔ شاہ نے غصے سے اسے دیکھا جو اب اسے دیکھ کر چہرہ پھیر چکی تھی۔ شاہ نے ارد گرد دیکھا تو اس وقت صرف ایک لڑکا موجود تھا یہاں، جو ان دونوں کے سامنے ٹیبل پر چائے اور باقی چیزیں رکھ رہا تھا۔ حویلی میں کافی عرصے سے یہ ملازم کام کرتے آ رہے تھے، اس لیے شاہ کو ان پر 100% یقین تھا، مگر اسے یہ ہرگز قبول نہیں تھا کہ اس کی بیوی اس قدر لاپرواہی برتے۔ شاہ نے قریب آ کر اسے گھور کر دیکھا تھا، جو اب جان بوجھ کر اس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی۔ المیر، تم جاؤ اور کسی عورت کو بھجواؤ چائے سرو کرنے کے لیے، شاہ نے حریم پر نظر ٹکاتے اس ملازم سے کہا۔ لہجہ اس قدر سخت تھا کہ وہ بیچارہ فوراً کچن کی جانب بھاگا تھا۔ یہ کیا حالت بنا کر بیٹھی ہو تم، ہاں؟ شاہ کی دھاڑ تھی جو لاؤنج میں گونجی تھی۔ شائستہ بیگم نے اس کی جانب دیکھا تو پھر حریم کو دیکھا تو انہیں افسوس ہوا کہ وہ بھی اسے ٹوکنا بھول گئی تھی۔ کیا ہے میری حالت کو؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک حالت میں بیٹھی ہوں میں، اس نے بغیر شاہ کی جانب دیکھے سنجیدگی سے کہا تو شاہ کو مزید آگ لگ گئی تھی۔ حریم ارسلان شاہ، فوراً اٹھو یہاں سے اور اپنا حلیہ درست کر کے نیچے آؤ، مجھے تم اس حالت میں ہرگز یہاں قبول نہیں ہو۔ شاہ غصے سے دہاڑا تو حریم نے ایک طنزیہ نظر اس پر ڈالی تھی، وہ اس سے بے حد ناراض تھی۔ ایک تو اسے باہر نہیں لے کر جایا گیا تھا، دوسرا اس کے سونے کا فائدہ اٹھا کر شاہ باہر چلا گیا تھا۔ میرے خیال سے میرا حلیہ بالکل درست ہے، آپ کو مسئلہ ہے تو مت دیکھیں میری طرف، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، اس نے غصے سے کہا تھا تو وہ ابھی بھی وہی روٹنے منانے والے موڈ میں تھی، مگر نہیں واقف تھی کہ شاہ اس وقت کتنی مشکل سے ضبط کر رہا ہے۔ اکیلے میں تو وہ جو بھی کہتی شاہ برداشت کر لیتا، مگر بڑی امی کے سامنے اس کی
چلتی زبان شاہ کو تیش دلا گئی تھی۔ بڑی امی اب آپ ویٹ کریں، میں اس کا دماغ ٹھکانے پر لگا کر ابھی نیچے آتا ہوں۔ شاہ نے کہتے ساتھ ہی اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور اوپر کی طرف بڑھا تھا۔ چھوڑے مجھے شاہ، میں کہہ رہی ہوں چھوڑے مجھے، وہ غصے سے مزاحمت کرتی چیخی تھی۔ شاہ اسے گھسیٹ کر کمرے میں لایا اور دروازہ لاک کر کے اسے دروازے سے لگایا تھا۔ یہ زبان مجھے کاٹنی پڑے گی کیا؟ شاہ نے نہایت غصے سے ایسا گھورتے سوال کیا تو اس نے برا سا منہ بنایا تھا۔ مجھے یہی امید تھی آپ سے، اس نے افسوس سے کہا تو شاہ نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ حریم، تم آج مجھے بہت غصہ دلا رہی ہو، جانتی ہو نا کہ میری خواہش ہے کہ پہلی دفعہ جب میں تمہارے قریب میں ہوں تو پیار کرنے کی خاطر ہوں، لیکن تم چاہ رہی ہو کہ پہلی بار ہی غصے میں مجبور ہو کر تمہارے قریب آؤں، شاہ نے بھڑک کر کہا تھا۔ مجھے بات نہیں کرنی آپ سے، جائیں اب آپ بھی اپنے انہی دوستوں کے پاس، اس نے بھی اتنے ہی غصے سے کہا تھا۔ دوپٹہ کوئی اور اٹھاؤ اور اچھے سے اوڑھو فوراً۔ دوپٹے کو اٹھاؤ اور اچھے سے اوڑھو فوراً۔ شاہ نے اسے جالی دار دوپٹے کو ناگواری سے دیکھ کر اسے حکم دیا تھا تو حریم نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ نہیں اوڑھوں گی تو کیا کر لیں گے آپ؟ اس نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ مقصد صرف شاہ کو مزید آگ لگانا تھا، مگر وہ نازک جان انجان تھی کہ وہ اس وقت ایک سوئے ہوئے شیر کو جگا رہی ہے۔ شاہ نے اس کی بات پر مسکرا کر اسے دیکھا اور فوراً اس کے دونوں بازو ایک ہاتھ میں جکڑ کر ایک ہاتھ اس کی گردن میں ڈال کر وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ اس کا مقصد آج ان ہونٹوں پر پیار لٹانا ہرگز نہیں تھا، بلکہ آج وہ اپنا غصہ اور جنون نکال رہا تھا۔ حریم کو رونا آ رہا تھا، مگر اس کی انا کو رونا گوارا نہیں تھا، اس لیے وہ ضبط کر رہی تھی۔ شاہ جو اس کی انا ہی توڑنا چاہتا تھا، اس نے جان بوجھ کر حریم کے نچلے ہونٹ کو دانتوں میں دبایا تھا۔ تکلیف اس قدر تھی کہ حریم کی آنکھوں میں پانی آیا، مگر آنسو باہر نہیں گرے تھے تو شاہ نے مزید زور دیا تھا۔ تکلیف کی شدت سے وہ وہیں رونا شروع ہوئی تھی۔ وہ اب بازو چھڑوانے کی کوشش کے ساتھ ساتھ آنسو بھی بہا رہی تھی، جبکہ شاہ نے اب مسکرا کر اسے آزادی بخشی تھی اور بہت محبت سے اس کے زخمی ہونٹ کو دیکھا تھا جس میں سے خون کا قطرہ دھیرے دھیرے ابھر آ رہا تھا۔ اتنا کافی ہے یا اور بھی ٹریلر چاہیے کہ کیا کروں گا میں؟ شاہ نے اس کی کمر سہلاتے نرمی سے مسکرا کر کہا تو حریم نے غصے سے اسے دیکھا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ اس کے بعد حریم نے اسے پیچھے کیا اور وہ خود کبرڈ کی جانب آئی تھی۔ اس نے وہاں سے ایک لون کا بڑا سا دوپٹہ نکالا۔ وہ بغیر شاہ کی جانب دیکھے دوپٹہ اچھے سے خود پر پھیلا چکی تھی۔ پھر اس نے دروازہ کھول کر باہر جانا چاہا جب شاہ نے نرمی سے اسے دوبارہ کھینچا تھا۔ اس دفعہ اس نے محبت سے اسے سینے سے لگایا تھا۔ درد ہو رہا ہے میری جان کو؟ اس نے محبت سے پوچھا، ساتھ ہی انگلی سے اس کا ہونٹ سہلایا تھا۔ خون وہ صاف کر چکی تھی، مگر نشان ابھی بھی واضح تھا۔ حریم نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس سے خود کو چھڑواتی باہر نکلی تھی۔ شاہ بھی اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ دونوں لاؤنج میں آئے تو بڑی امی چائے پی رہی تھی۔ حریم ان کے پاس بیٹھ گئی تھی، جبکہ شاہ ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ حریم کا دوپٹہ دیکھ کر انہوں نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ وہ واقف تھی حریم جتنی بھی ضد کر کے آئے لیکن پوتے کے غصے کے آگے معنی نہیں رکھتا تھا۔ تبھی ان کی نظر حریم کے ہونٹوں پر گئی تھی۔ بیٹے یہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا، کیونکہ زخم کافی گہرا تھا۔ ان کے سوال پر حریم نے خفگی سے شاہ کو دیکھا تو وہ معاملہ سمجھ گئی۔ خیال رکھا کریں بیٹا، انہوں نے سنجیدگی سے شاہ سے کہا تھا۔ آیات کے کہنے پر عقیدت اور مہرہ ارسلہ کو تھام کے نیچے لائی تھی۔ اب لاؤنج میں کافی مہمان خواتین بھی موجود تھیں۔ ماحول میں اب گہما گہمی پھیل چکی تھی۔ سب کی نظریں میرون رنگ کے لہنگے چولی میں موجود کپکپاتی دلہن پر گئی تھی۔ ارسلہ بہت گھبرا رہی تھی۔ اس کی عمر بھی کیا تھی؟ ابھی صرف اور صرف 19 برس۔ آیت تو اپنی بہو پر صدقے واری جا رہی تھی، جبکہ نبیلہ جو کہ ارسلہ کی ماں تھی وہ بھی بہت خوش دکھ رہی تھی۔ مرد حضرات بس زنان خانے میں آنے ہی والے تھے۔ عقیدت جاؤ میری جان، ارسلہ کے لیے پانی لاؤ۔ آیت نے ارسلہ کو پرسکون کرنے کی خاطر پانی
पिलाने का सोचा था। मिरहा भी आंखों में चमक लिए अरसला के पास खड़ी थी। इसके होठों पर बहुत पुरसुकून मुस्कुराहट थी, जो सिर्फ़ और सिर्फ आज की मुलाकात की वजह से थी। आज वो पहली दफ़ा अरशमान शाह से यूँ मिली थी। अरूश और आयात मेहमानों के पास चली गई थी, जबकि अक़ीदत ने लाकर अरसला को पानी पिलाया था। क्यों परेशान हो रही हो तुम इतना? मेरे लाला के पास जाने वाली हो, किसी भूत के पास नहीं जो तुमसे सांस ही नहीं ले जा रही। अक़ीदत ने खफगी से अरसला की हालत को देखते कहा था। मिरहा इसके नाक चिढ़ाने कर कहने पर मुस्कुराई थी। मिरहा इसके नाक चिढ़ाकर कहने पर मुस्कुराई थी। अपनी हालत याद है आपको मोहतरमा को? लाला के रूम में ना जाने की खातिर कितना रोई थी तुम। वो भी मेरे लाला थे ना, अक़ीदत कोई भूत थोड़ी थे। मिरहा ने मुस्कुरा कर शरारत से कहा था, क्योंकि इसे अभी भी अक़ीदत की इन दिनों की हालत याद आती थी तो इसे हंसी कंट्रोल करना महाल लगता था। तुम तो सब्र करो ज़रा, तुम्हारा टाइम भी जल्दी आने वाला है। और मान लाला जितने सख्त मिजाज हैं, यकीनन तुम्हें अच्छे से सीधा कर देंगे। इसने बदला चुकाया था, जबकि मिरहा इसके सर पर नज़र झुका गई थी। इसके ज़िक्र पर नज़र झुका गई थी। उफ़, अब शर्मा क्यों रही हो मेरी जान? अक़ीदत ने इसके कंधे पर हाथ रखते मज़े से कहा तो अरसला जो सोफ़े पर बैठी थी वो भी इन दोनों को नोक झोंक पर मुस्कुराई थी। वो लाला लोग आ गए। अक़ीदत ने दरवाज़े की जानिब इशारा किया तो बेसाख्ता इन दोनों ने इस जानिब देखा था। दोनों ही अपने अपने सर के सायों को एक एक नज़र देख कर नज़रें झुका गई थी। शाहवीर, अरशमान और हसन अब इस कदर संजीदा और बेनियाज बन रहे थे जैसे इन्हें जानते ही नहीं हों। अक़ीदत तो तेज़ी से इनकी जानिब बढ़ी थी। हसन को इसकी बचकाना हरकतों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज वो फ़ौरन आकर आलम के बाजू से लगी तो आलम ने इसे बालों पर प्यार किया था। वो सब साथ चलते अंदर आए थे। सब मर्द सोफ़े पर बैठ गए थे। साइम भी इसके साथ ही था। साइम, अब अपनी बेटी का हाथ पूरे रजामंदी से मेरे बेटे के हाथ में दो, आलम ने साइम से कहा तो वो मुस्कुरा कर उठा था। नबीला भी इसके साथ अरसला के करीब आई थी। दोनों ने इसे सीने से लगाकर बहुत प्यार किया था। इनके ख़ानदान के जो बहुत करीबी लोग यहाँ मौजूद थे, इन्होंने भी अरसला को बहुत दुआएं दी थी। शाहवीर टांग पर टांग रखे बैठा सुकून से इसे देख रहा था, जो अब अपनी माँ के सीने से लगी रो रही थी। जब काफ़ी देर बाद भी वो रोती रही तो आयात ने आगे बढ़कर इसे नबीला से अलहदा किया और ख़ुद से लगाकर इसकी कमर सहलाई थी। बस बेटे, क्यों रो रही हो इतना? सब यहीं ही तो होंगे ना तुम्हारे पास, तुम इनसे अलग थोड़ी हो रही हो। आयात ने मोहब्बत से इसे तसल्ली दी और इसके आंसू साफ किए थे। फिर आलम के इशारे पर शाहवीर उठकर इसके करीब आया था और इसके हाथ थाम कर वो सोफ़े पर बैठ गया था। आयात ने कुछ रस्में की थी। मिरहा और अक़ीदत ने शाहवीर के साथ दूध पिलाई की रस्म की थी। इससे काफ़ी पैसे भी बटोरे थे। कुछ देर यूं ही बैठे के बाद आयात खुद उरूश के हमरा इसे शाहवीर के कमरे में पहुंचा कर आई थी। डिनर सबने साथ किया था। डिनर के बाद मेहमान आहिस्ता आहिस्ता रवाना हो गए तो अब सिर्फ घर के अफराद ही बचे थे। लाला, अब हम भी चलते हैं, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, अरूश ने रसान से कहा तो आलम ने मुस्कुराकर जज्बात में सर हिलाया। पुप्पो, मैं और मिरहा यहीं रुक जाएं आज रात? अक़ीदत ने हसन पर निगाह गलत भी डाले बगैर उरूज से पूछा था। हसन को शदीद गुस्सा आया था इसकी बात पर, मगर वो खामोश रहा। बेटा, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, तुम हसन से पूछ लो, अरूश ने हसन की जानिब इशारा किया, क्योंकि वो वाक़िफ़ थी हसन ऐसा हरगिज़ नहीं चाहेगा। अरूश की बात पर इसने घबराहट से हसन को देखा था। वो इससे बहुत कम बात करती थी, इसलिए अब सब के सामने समझ नहीं आ रहा था कैसे मुखातिब करे। इस पर वो जिस शान बेनियाज़ी से बैठा था, अक़ीदत मज़ीद कन्फ्यूज़ हुई थी। हम रुक जाएं इधर, इसने आहिस्ता आवाज़ में दरियाफ़्त किया था। अभी रुखसती नहीं हुई तो मिरहा का यहाँ रुकना मुनासिब नहीं। बाकी रही तुम्हारी बात तो तुम भी हवेली चल रही हो, क्योंकि मुझे सुबह कराची के लिए निकलना है तो पैकिंग करनी है तुम्हें। हसन ने निहायत संजीदगी से झूठ बोला था।
اس کی بات پر جہاں مرحا سب کے سامنے شرمندہ ہوئی تھی، وہیں عقیدت بھی خاموش ہو گئی تھی، جبکہ ارشمن نے کوئی اثر نہیں لیا تھا، کیونکہ وہ خود نہیں چاہتا تھا کہ مرحا رخصتی سے پہلے ادھر رکے تھے۔ وہ اپنی پاکیزہ محبت پر باتیں نہیں بنوانا چاہتا تھا۔ چلو پھر اٹھو تم دونوں بھی، عروش نے کہا اور اپنی چادر اٹھاتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ دونوں بھی اٹھی اور اپنی اپنی چادریں اوڑھنے لگی تھی، جبکہ حسن گاڑی کی چابی لیتا باہر نکل چکا تھا۔ وہ تینوں آیت سے ملنے، پھر آلن سے مل کر وہ بھی باہر نکل آئی تھی۔ ارسلہ سکون سے بیڈ پر بیٹھی تھی، کیونکہ شاہویر کو بہت دیر ہو چکی تھی اور وہ ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اب تک وہ خود کو مکمل پرسکون کر چکی تھی۔ ہاں، اسے شاہویر پر بہت غصہ تھا، ناراضگی تھی، کیونکہ اس نے غلط کیا تھا، مگر اس کی ماں نے اسے سمجھایا تھا کہ اسے کسی بھی بات پر شاہویر سے بحث نہیں کرنی۔ اچھی بیویاں شوہر کے آگے زبان نہیں کھولتی، نہ ہی ان کی باتوں پر اختلاف کرتی ہیں۔ ارسلہ نے بھی ماں کی باتوں کو پہلو میں باندھ لیا تھا۔ ابھی وہ سوچوں میں گم تھی جب اسے دروازہ کھل کر بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ اس میں نظر فوراً جھکا لی تھی اور گھونگھٹ بھی ٹھیک سے لے لیا تھا۔ دل اب زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ شاہویر نے ایک محبت بھری نظر اس پر ڈالی تھی اور وہ آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ اس نے قریب آ کر آہستہ سے اس کا گھونگھٹ پلٹا اور اس کی چمکتی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کی تھی۔ ارسلہ بھی اس کے عقیدت بھرے لمس پر خود کو پرسکون ہوتا محسوس کرنے لگی تھی۔ اس نے آہستہ سے ایک نظر اٹھا کر شاہویر کو دیکھا، پھر فوراً جھکا گئی تھی۔ یہ ادا، یہ ناز، یہ انداز آپ کا دھیرے دھیرے پیار کا بہانہ بن گیا۔ شاہویر نے خوبصورت آواز میں گانے کی ایک سطر پڑھی، جبکہ معنی خیز نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ ارسلہ بھی دھیما سا مسکرا دی تھی۔ وہ آج بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ کچھ شاہویر کی قربت کے رنگ تھے تو کچھ انجانی سی خوشی بھی تھی۔ بیٹھ سکتا ہوں ادھر؟ شاہویر نے شرارت سے بیڈ کی جانب اشارہ کرتے سوال کیا تھا۔ ارسلہ کو اتنا ادب ہضم نہیں ہوا تھا۔ اس نے حیرت سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کی نظروں میں شرارت دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی۔ نہ جانے اب یہ شخص کیا کرنے والا تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی جب اچانک شاہ نے اپنا سر اس کی گود میں رکھا تھا اور بیڈ پر پھیل کر لیٹ گیا تھا۔ وہ چہرہ اوپر اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ ارسلہ ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ اس نے نظریں جھکا رکھی تھیں، لیکن پھر بھی شاہویر کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اس کی منہ بولتی نظروں کا سامنا نہ کر کے ارسلہ نے آنکھیں بالکل بند کر لی تھیں۔ اس کی منہ بولتی نظروں کا سامنا نہ کرنے کے لیے ارسلہ نے آنکھیں بالکل بند کر لیں تو شاہویر کا قہقہا گونجا تھا۔ ابھی بھی اتنا شرما رہی ہو؟ حالانکہ اب تو تمہیں یہ سب بہت کم لگنا چاہیے میری جان، شاہویر نے مسکرا کر کہا تو ارسلہ نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ مما مجھے چینج کرنا ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ اوکے جاؤ، جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں، شاہویر نے نرمی سے کہا اور سر اس کی گود سے اٹھا لیا تھا۔ اب وہ تکیے پر لیٹا غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ارسلہ نے الماری سے سادہ سا سوٹ نکالا اور وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی واش روم کی جانب بڑھی تھی۔ شاہویر نے کچھ دیر مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ بند کیا، شاہویر بھی لیپ ٹاپ اٹھاتا اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا، مگر ابھی 2 منٹ ہی ہوئے تھے جب اسے واش روم سے دلخراش چیخوں کی گونج سنائی دی تھی۔ شاہویر تیزی سے لیپ ٹاپ بند کر بیڈ پر پھینکتا واش روم کے دروازے تک آیا تھا۔ اب چیخوں کی آواز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس نے زوردار آواز میں دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ ارسلہ میری جان، کیا ہوا ہے؟ دروازہ کھولو فوراً، وہ گھبرا کر چلایا تھا، جبکہ ارسلہ بھی چیختی جا رہی تھی۔ جب اس کی چیخیں حد سے بڑھ گئی تو شاہویر کا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ ارسلہ میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو میری جان، اس نے محبت سے کہا تھا۔ نہ جانے اندر اسے کیا ہوا تھا، جب 3-4 منٹ بعد بھی اس نے دروازہ نہیں کھولا تو شاہویر نے مجبوراً فنگر پرنٹس لاک پر لگائے تھے۔ اس کے ٹچ کرنے کی دیر تھی کہ دروازہ کلک سے کھلا تھا۔ ارسلہ، جو اب صرف لہنگے کے چھوٹے سے
گولڈن بلاؤز اور سیاہ شلوار میں ملبوس تھی۔ وہ روتی ہوئی بھاگ کے اس تک آئی تھی اور اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ شاویر نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا، کہیں کچھ نہیں تھا، جبکہ ارسلہ ابھی بھی اس کے سینے میں چھپی روئی جا رہی تھی۔ میری زندگی، مجھے بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ شاویر نے اس کے بال سہلاتے محبت اور نرمی سے سوال کیا تھا۔ خوف کی وجہ سے اس کی دھڑکن اس قدر تیز تھی کہ شاویر کو اپنے سینے پر اس کا دھڑکتا دل محسوس ہو رہا تھا۔ وہ چپکلی۔ اس نے چہرہ اس کے سینے میں چھپایا، انگلی سے شاور کے نل کی جانب اشارہ کیا تھا، جہاں سے ایک باریک سی چھپکلی اب تیزی سے ہٹ کر دیوار میں بنی سیلنگ میں گم ہو چکی تھی۔ شاویر نے مسکراہٹ دبائی تھی اور اسے نرمی سے خود سے الگ کرنا چاہا، مگر ارسلہ کسی طور اسے نہیں چھوڑ رہی تھی۔ میری جان، وہ بیچاری خود تمہاری چیخوں سے ڈر کر چھپ چکی ہے۔ ادھر دیکھو تو صحیح ایک مرتبہ، شاویر نے آہستہ سے اسے سمجھایا تھا، مگر ارسلہ نے آنکھیں کھولی تک نہیں تھی۔ ارسلہ میری جان، دیکھو وہ جا چکی ہے، چلو شاباش، اب شاور لے کر آؤ باہر۔ شاویر نے نرمی سے اسے الگ کرتے کہا تھا، لیکن جب اس کی نظر ارسلہ کے سراپے پر گئی تب شاویر کو اپنی سانسیں سینے میں اٹکتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ گولڈن ستاروں سے مزین ٹائٹ بلاؤز میں بہت دلکش لگ رہی تھی، جبکہ اس کے بال کمر پر پھیلے تھے۔ میک اپ ابھی بھی موجود تھا کیونکہ اس نے ابھی شاور نہیں لیا تھا۔ مجھے شاور نہیں لینا اکیلے، میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ یہیں ٹھہرے، باہر نہیں جائیں، میں بس فیس واش کر لیتی ہوں، اس نے خوف سے مارے جلدی سے کہا تو شاویر نے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے تھے اور عاطفت میں سر ہلاتا دروازے سے کونی ٹکا کر کھڑا اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی، مگر جلدی سے بس فیس واش کر کے وہ یہاں سے باہر جانا چاہتی تھی۔ اس نے ٹاول سے چہرہ تھپتھپایا اور شاویر کے ہمراہ واش روم سے باہر آئی تھی۔ باہر آ کر اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور ساتھ میں لاک بھی لگا لیا، آخر چھپکلی کے باہر آنے کا خدشہ بھی تو تھا۔ شاویر اس کی احتیاطی تدابیر پر مسکرایا تھا۔ آپ صبح سب سے پہلے چھپکلی مروائیں گے کسی سے بھی، پھر آفس جائیں گے؟ نہیں تو مجھے ڈر لگتا رہے گا سارا دن، اس نے بھرائی آواز میں کہا تو شاویر نے ایک دفعہ پھر اسے خود سے لگا کر پیار کیا تھا۔ ارسلہ، وہ چھوٹی سی چھپکلی کیا کر لے گی تمہیں؟ بے وقوف لڑکی، وہ تو خود تم سے ڈر گئی ہے، تمہیں کیسے کچھ کہہ سکتی ہے؟ اس نے ارسلہ کو سمجھانا چاہا کیونکہ وہ ملازم کو چھپکلی مارنے کے لیے بلوا کر اپنی عزت کا جنازہ نہیں نکلوانا چاہتا تھا۔ بس میں نے کہہ دیا نا کہ آپ اسے مروائیں گے تو مطلب مروائیں گے، اس نے سنجیدگی سے کہا تو شاویر نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ چلو ابھی تو سکون لینے دو، تھوڑا صبح اسے بھی مروا لیں گے، شاویر نے کہتے ساتھ ہی اسے کھینچ کر بیڈ پر ڈالا تھا اور خود بھی لائٹ آف کرتا اس پر مکمل چھا گیا تھا۔ ارسلہ نے بس ایک گہری سانس لی تھی، اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، وہ جانتی تھی کہ یہ شاویر کا حق ہے جو وہ اس سے چھین نہیں سکتی تھی۔ ویسے بھی شاویر کے عمل میں جس قدر نرمی ہوتی تھی، ارسلہ کا سارا خوف بھاگ چکا تھا، وہ بھی کچھ ہی دیر میں مدہوش ہوتی اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو حسن شاہ نے کھینچ کر اسے قریب کیا تھا۔ اس اچانک رفتار پر عقیدت کے ہونٹوں سے چیخ نمودار ہوئی تھی۔ کس کی اجازت سے تم نے وہاں رات کے رکنے کا سوچا تھا؟ حسن شاہ نے سرخ آنکھوں سے اس کی ہرن جیسی آنکھوں میں گاڑ کر سوال کیا تھا۔ میں رکی تو نہیں نا؟ آپ نے انکار کر دیا تو بغیر بحث کیے آ گئی آپ کے ساتھ۔ اس نے نظر جھکائے ہی آہستہ آواز میں جواب دیا تھا۔ نہ جانے کیوں اب ہمت نہیں رہی تھی اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی، اسے لگتا تھا وہ اس کی آنکھوں سے اس کے دل کا حال پہچان جائے گا۔ مگر آئندہ میری اجازت کے بغیر تم اتنا بھی نہیں کہو گی، اس نے سختی سے کہا تو عقیدت نے دھیمے سے الفاظ میں سر ہلا دیا تھا۔
آپ کو کل جانا ہے نا، تو آپ مجھے بتا دیں کیا کیا ساتھ لے جانا ہے، میں پیکنگ کر دوں گی، اس نے نرمی سے پوچھا تو حسن نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ میں نے بس تمہیں روکنے کی خاطر کہا تھا، لیکن اصل میں مجھے نہیں جانا کراچی، سو کوئی ضرورت نہیں پیکنگ کی، اس نے سنجیدگی سے کہا تو عقیدت نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ پھر حسن اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا تو عقیدت فریش ہونے چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ہلکے گلابی رنگ کے فراک اور شلوار پر سیاہ دوپٹہ اوڑھے باہر آئی تھی۔ اس نے آ کر بیڈ پر کشن ترتیب سے رکھے تھے اور پھر وہ سکون سے لیٹ گئی تھی۔ آج اسے چاہ کر بھی نیند نہیں آ رہی تھی، شاید اس لیے کہ حسن ابھی جاگ رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کر رہی تھی جب اسے حسن کے قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بیڈ کی جانب بڑھ رہا تھا اور یہاں عقیدت کی سانسیں مدھم پڑ رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے دوسری طرف آ کر لیٹ گیا تھا۔ عقیدت گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی ہو تم میری، اور مجھے تم سے اپنا حق چاہیے، حسن نے سنجیدگی سے کہتے اس کا دل دہلا دیا تھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی حسن ابھی ایسا کچھ نہیں کرے گا، لیکن مجھے ابھی کچھ وقت چاہیے، اس نے نم آواز میں کہا تو حسن نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ عقیدت، یہ اتنے دن وقت ہی دیے رکھا تھا تمہیں، اب مزید نہیں دے سکتا، اور پلیز اب میں اتنا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں اتنا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، حسن نے کہا اور اس کا بازو پکڑ کے اسے قریب کیا، جبکہ عقیدت کا دل اب بند ہونے کو تھا۔ حسن نے نرمی سے اسے لٹایا اور خود اس پر جھکا۔ اس نے آج پہلی بار بہت نرمی سے جھک کر اس کے ملائم رخسار پر ہونٹ رکھے تھے۔ عقیدت کے آنسو بہنا شروع ہوئے تھے، نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا وہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ حسن نے اب چہرہ اس کی گردن میں چھپایا تھا، وہ بہت نرمی سے وہاں اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ نہیں کرے پلیز، اس نے روتے ہوئے بچوں کے انداز میں کہا تھا۔ حسن نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر وہ اسے اگنور کیے جھکتا چلا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا حق پوری طرح وصول کرتا، عقیدت نے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی تھی۔ حسن فوراً پیچھے ہوا تھا۔ عقیدت، نہیں کر رہا یار، کچھ نہیں کر رہا، ریلیکس، سانس لو میری کچھ نہیں کر رہا، ریلیکس، سانس لو میری جان، اس نے اس کی حالت دیکھ کر گھبرا کر کہا۔ وہ بالکل سانس نہیں لے رہی تھی۔ حسن نے اٹھ کر پانی کا گلاس بھرا اور اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ زبردستی 2 گھونٹ اس نے عقیدت کے گلے پہ ڈالے تھے۔ وہ کچھ دیر بعد جب کچھ نارمل ہوئی تو حسن نے اسے خود سے لگایا۔ میں سوچتا ہوں کہ تم لڑکیاں بھی کتنی بے بس ہوتی ہو، ایک آنسو واحد ہتھیار ہوتے ہیں تمہارے پاس، میں چاہوں تو ان کا خیال کروں یا چاہوں تو زبردستی اپنا حق لے لوں۔ حسن نے اس کی کمر سہلاتے اسے احساس دلایا تھا کہ واقعی وہ بہت بے بس تھی۔ وہ ہی نہیں، ہر لڑکی اس معاملے میں بے بس ہوتی ہے۔ حریم آج بہت زیادہ اداس تھی۔ شاہ نے کل شام سے لے کے ابھی تک اسے ایک مرتبہ بھی مخاطب نہیں کیا تھا۔ وہ دونوں رات کو کمرے میں آئے تو شاہ بغیر اس سے بات کیے اپنا کوئی کام کرنا بیٹھ گیا تھا۔ حریم اب صبح اٹھی تو شاہ واش روم سے فریش سا نمودار ہوا تھا۔ ڈارک براؤن شلوار قمیض میں اس کا کثرتی وجود نمایاں ہو رہا تھا۔ حریم نے ناراضگی سے اسے دیکھا تو وہ بالکل اسے اگنور کیے ڈریسنگ پر دونوں بازو سختی سے رکھے جھکا کھڑا تھا۔ نہ جانے کیا سوچ رہا تھا وہ آہستہ سے اٹھی، اس نے ہاتھ سے بال سنوارے اور دوپٹہ گلے میں ڈالتے وہ پاؤں میں چپل الجھتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شاہ نے آہٹ پا کر بھی اس کی جانب نگاہ غلط نہیں ڈالی تھی تو وہ بھی اسے اگنور کیے واش روم چلی گئی۔ وہ سخت غصے تھی شاہ پر، وہ 2 دن تو لڑنے میں ہی گزر چکے تھے، حالانکہ اس کی کتنی خواہش تھی وہ ان 2 دنوں کو اپنی زندگی کے حسین ترین دنوں میں شامل کر دے۔ شاہ نے کل رات چلے جانا تھا اور حریم کا یہاں دل گھبرا رہا تھا۔ اسے لگا اگر اس نے شاہ سے بات نہیں کی تو اس کے دل کو چین نہیں ملے گا۔ وہ ساری انا ایک طرف رکھتی شاہ کے قریب آئی تھی جو اب کسی سے کال پر بات کر رہا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا تھا، حریم بھی آہستہ سے اس کے قریب آ بیٹھی تھی۔ شاہ نے پھر بھی اس کی جانب نہیں دیکھا تو حریم کا دل سچ میں دکھا تھا۔ اتنا بھی کوئی برا نہیں کیا تھا اس نے جو شاہ اسے یوں سزا دے رہا تھا۔ حریم نے ایک پل میں اپنا فیصلہ بدلا تھا۔ اس نے اچانک ہی غصے سے شاہ کے کان سے سیل ہٹایا تھا اور کال
کٹ کر کے ٹیبل پر پھینکنے کے انداز میں رکھا تھا۔ شاہ جو پہلے ہی بھرا پڑا تھا اس کی حرکت پر مزید شیخ پا ہوا تھا۔ اس نے زور سے حریم کی کلائی جکڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہاں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے اتنی جرأت کی؟ اس نے غصے سے آخری لیول میں پہنچنے سوال کیا تھا جبکہ گرفت سخت سے سخت تر ہو چکی تھی۔ جس طرح آپ کی جرأت ہوئی ہے مجھے نظر انداز کرنے کی، کل رات سے آپ مجھ سے بات تک نہیں کر رہے۔ شاہ بتائیں ایسا کیا جرم ہے میرا؟ یہی کہ آپ کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر میں یہاں آ گئی ہوں۔ حریم بھی غم سے پھٹ پڑی تھی۔ آنسوؤں کی قطار اس کے گالوں پر بہہ نکلی تھی۔ شاہ نے بیزاری سے اسے دیکھا تو حریم کو مزید اپنا آپ بے مول لگا تھا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے تمہاری بکواس کا جواب دینے کے لیے، شاہ نے سنجیدگی سے کہا اور اس کی کلائی چھوڑتا وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ قدم دروازے سے باہر رکھتا حریم فوراً اٹھ کر اس کے سامنے آئی تھی۔ اس نے شاہ کا گریبان دونوں ہاتھوں میں سختی سے جکڑا تھا۔ جب میرا کچھ کہنا کچھ کرنا آپ کو بکواس ہی لگتا ہے میرا ارسلان شاہ کو ٹھیک ہے۔ جب میرا کچھ کہنا کچھ کرنا آپ کو بکواس ہی لگتا ہے میر ارسلان شاہ کو تو ٹھیک ہے، پھر میں بھی حریم عالم شاہ ہوں، کوئی گری پڑی نہیں جو آپ کے در پر پڑی رہوں گی۔ میں جا رہی ہوں اپنے بابا سائیں کی حویلی، آپ کرے جو کرنا ہے، اس نے غصے سے کہا تھا۔ اس کی باتوں پر ارسلان شاہ کا دماغ گھوم اٹھا تھا۔ اس نے سختی سے حریم کی کمر کے گرد حصار باندھا تھا۔ کون ہو تم؟ پھر سے بتانا۔ اسے سب سے برا لگا تھا حریم کا اپنے نام کے ساتھ عالم شاہ کا نام لینا۔ میں نے وہی بولا جو آپ نے سنا ہے۔ چھوڑیں مجھے اور جائیں آپ اپنی مصروفیات میں رہیں، میں کچھ نہیں کہوں گی آپ کو، اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا۔ پہلے بھی سمجھا چکا ہوں اور اب یہ ایک دفعہ پھر سمجھا رہا ہوں کہ مجھ سے بات کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچا کرو۔ آئندہ میرے سامنے یہ زبان اپنی حدود سے باہر آ گئی تو وہیں کاٹ دوں گا اسے۔ اس نے غصے سے سرخ ہوتے انتہائی درستگی سے سمجھایا تھا۔ نہ ہی پہلے آپ کو کہا تھا نہ اب سمجھانے کو کہا ہے، جو آپ سمجھا رہے ہیں میرا نہیں خیال میں آپ کی پابند ہوں، اس نے بھی دو بدو جواب دیا تھا۔ اس کی چلتی زبان ارسلان شاہ کو مزید سیخ پا کر رہی تھی۔ میری پابند نہیں ہو تم؟ وہ انتہائی گمبھیر لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ حریم کو ارسلان شاہ کے لہجے سے خوف ضرور آیا تھا مگر وہ قابو پا گئی تھی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، پلیز مجھے چھوڑ دیں اب۔ اس نے بات بدلی تھی۔ وہ یہ کہنے کی ہمت ہرگز نہیں کر رکھتی تھی کہ ہاں میں نہیں ہوں تمہاری پابند۔ تمہیں کیا لگتا ہے اب تم جاؤ گی اور تمہارے باپ اور بھائی قبول کر لیں گے تمہیں؟ ہاں سچ میں حریم شاہ تم اس قدر نادان ہو؟ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا تو حریم کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ اس کے بے یقینی سے شاہ کو دیکھا تھا۔ اس کا شاہ تو ایسا نہیں تھا، وہ تو کبھی اس سے اتنا ناراض ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ اسے ڈانٹ ضرور سکتا تھا، سمجھا بھی سکتا تھا مگر کبھی بھی اس پر طنز نہیں کر سکتا تھا، اسے طعنہ نہیں دے سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر شاہ کو بھی ذرا سا احساس ہوا تھا۔ بے شک وہ بھی اپنی جگہ درست تھی، اس نے بہت بڑی قربانی دی تھی اپنی محبت کی خاطر، اور اگر وہ اسے یوں تنہا کر رہا تھا تو یقیناً وہ بھی بری طرح ٹوٹ رہی تھی۔ ان دونوں نے جب شادی کے خیال کیا تھا انہیں معلوم نہیں تھا شادی کے بعد یہ سب ہوگا۔ شاہ کو اب احساس ہو رہا تھا کہ اسے الیکشن کے بعد نکاح کا سوچنا چاہیے تھا تاکہ وہ فری ہوتا تو اسے اچھے سے خود سے مانوس کر لیتا، اسے اپنی عادت ڈال لیتا، مگر آج کل جو حالات تھے اس کے لیے اپنے لیے وقت نکالنا ہی بہت مشکل ہو رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے وقت نہیں دے پا رہا تھا۔ شاہ نے آگے ہو کر نرمی سے اسے خود سے لگایا تو حریم بھی سارے شکوے ناراضگی ایک طرف کرتی اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ جو بھی کر لیتی اس کا سکون یہی تھا، وہ شاہ سے لڑ تو سکتی تھی مگر اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ کیوں کرتے ہیں میرے ساتھ اس طرح؟ اتنی بڑی بات تو نہیں تھی شاہ کہ آپ مجھے آپ مجھ سے ایسے بات تک کرنا ترک کر دیا، اس نے بھیگی آواز میں شکوہ کر لیا تھا۔
کیوں کرتے ہیں میرے ساتھ اس طرح؟ اتنی بڑی بات تو نہیں تھی شاہ کہ آپ مجھے ایسے بات تک کرنا ترک کر گئے تھے۔ اس نے بھیگی آواز میں شکوہ کر لیا تھا۔ جانتا ہوں نا انصافی کر رہا ہوں تمہارے ساتھ، اپنا غصہ، اپنے کام کا پریشر تم پر نکال رہا ہوں۔ آئی ایم سوری، شاہ نے نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے کہا تو حریم بھی سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ چلیں اب ہم دونوں پر پرامس کرتے ہیں کہ آئندہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، نہ کہ لڑائی اور بحث سے کام لیں گے، حریم نے سمجھداری سے کہا تو شاہ نے اس کے گال پر شدت سے پیار کیا تھا۔ وہ فوراً سرخ پڑتی تو شاہ چہرہ پیچھے کرتا کہکا لگا گیا تھا۔ آج رات بہت خاص ہوگی، تیار رہنا، شاہ نے اس کی کان کے قریب جھکتے پراسرار لہجے میں کہا تو حریم شرما گئی تھی۔ ابھی تو نیچے چلے، بڑی امی ویٹ کر رہی ہوں گی، اس نے دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھتے ہوئے کہا تو شاہ مسکرا دیا۔ وہ اس کے احکام پر عمل ضرور کر رہی تھی۔ وہ دونوں ساتھ نیچے کی جانب بڑھے تھے جہاں لاؤنج میں شائستہ بیگم ان کا انتظار کر رہی تھی۔ شاہ ویر کے پہلو میں وہ شرماتی لجاتی نیچے آئی تھیں۔ آیات عالم اور ارجمان جو ڈائننگ پر موجود تھے ان دونوں کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ السلام علیکم، اٹھ گئے میرے بچے؟ آیات محبت سے کھڑی ہوتی بولی تو دونوں نے جذبات میں سر ہلایا۔ آیات نے آگے بڑھ کر محبت سے ان دونوں کو پیار کیا تو ارسلہ مسکرا دی تھی۔ اسے آیات شروع سے ہی بہت پسند تھی، اسے بہت لگاؤ تھا آیات سے۔ وہ تھی ہی اتنی میٹھی کہ سب سے بہت محبت کرتی تھی۔ بابا میری میٹنگ ہے، میں آفس کے لیے جلدی نکلوں گا، اور آج تم محترم بھی ساتھ چل رہے ہو میرے، کم از کم جب گھر ہوتے ہو تو تب تو ساتھ چلا کرو۔ شاہ ویر نے عالم اور ارجمان دونوں کو ایک ہی بات میں مخاطب کر کے کہا تھا۔ ارجمان نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ اتنے دنوں بعد آتا ہے میرا بیٹا اور تم چاہتے ہو وہ یہاں آ کر بھی آفس چلا جایا کرے؟ آیات محبت سے ارجمان سے کندھے پر ہاتھ رکھتی بولی تو وہ مسکرا دیا جبکہ عالم نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ شاہ ویر نے پہلے گھور کر ارجمان کو دیکھا، پھر ارسلہ کی پلیٹ میں آملیٹ رکھتے وہ آیات کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ کبھی میرا بھی خیال کر لیا کرے ماما، دیکھنے میں لگتا ہے آپ کا صرف یہی ایک ہی بیٹا ہے۔ شاہ ویر نے شکوہ کیا تو آیات ہلکا سا مسکرائی تھی۔ تمہاری بیوی ہے نا، تمہارا خیال رکھنے کے لیے، جب تک تمہاری شادی نہیں ہوتی تب تمہارا بھی اسی طرح خیال رکھتی تھی میں، آیات نے اسے گھور کر کہا تو شاہ ویر نے جذبات میں سر ہلایا۔ اب ہنی مون پر کدھر جانے کا پلان ہے؟ ارجمان کے سوال پر شاہ ویر مسکرایا اور اس نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا، جبکہ ارسلہ جو سکون سے جوس پی رہی تھی، ہنی مون کے ذکر پر اسے اچانک کھانسی کا پھندا لگا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں، وہ کھانس کھانس کر سرخ پڑ گئی تھی۔ آیات اور شاہ ویر نے اس کی کمر پر سہلایا تھا، اس کی کمر سہلائی تھی، آیات نے اس کے ہونٹوں سے پانی لگایا تھا، جبکہ ارجمان اور عالم بھی پریشانی سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ عالم نے فکر مندی سے کہا تو وہ شرمندہ ہوئی تھی۔ اس نے گھور کر شاہ ویر کو ایک مرتبہ ضرور دیکھا تھا، حالانکہ اس بیچارے نے ہنی مون کا نام تک نہیں لیا تھا۔ بیٹھو اور آرام سے کھاؤ، آیات نے اسے بٹھایا اور خود پھر سے عالم اور ارجمان کے درمیان آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے آج عقیدت اور مرحا کو بلایا ہے حویلی، سارا دن ہمارے ساتھ رہیں گی اور رات کو حسن بھی آفس سے یہیں آ جائے گا، تو سب بچے باہر چلے جانا، گھوم پھر آنا، آیات نے ارسلہ کو دیکھتے کہا تو شاہ ویر نے منہ بنایا تھا۔ وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ اکیلے ہی ٹائم سپینڈ کرنے کا خواہشمند تھا۔ ماما ارسلہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو پلیز اسے مت بھیجیے گا، شاہ ویر نے سنجیدگی سے کہا تو آیات نے پریشانی سے اسے دیکھا تھا۔ کیوں، کیا ہوا اس کی طبیعت کو؟ اور کچھ ہوا بھی ہے تو مجھے کیوں نہیں بتایا تم دونوں نے؟ وہ پریشانی سے بولی، جبکہ ارسلہ بھی حیرت سے شاہ ویر کو دیکھ رہی تھی۔ جہاں تک اس کا خیال تھا وہاں تک تو اس کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی، نہ جانے شاہ ویر کو کس نے کہا تھا کہ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ بتاؤ بیٹا چپ کیوں ہو؟ آیات نے ان دونوں کو خاموش پا کر ارسلہ سے سوال کیا تھا۔ کچھ نہیں آنٹی، بس ہلکا سا سر میں درد ہے، انشاءاللہ رات تک ٹھیک ہو جائے گا تو چلی جاؤں گی، اس نے آہستہ آواز میں جواب دیا، جبکہ شاہ ویر نے اس کی کمر پر چٹکی کاٹی تھی۔ ارسلہ نے زبردستی اپنی چیخ دبائی، ورنہ ایک دفعہ پھر سب پریشان ہو جاتی۔ ماما میرا ہو گیا ہے، میں روم میں جا رہا ہوں، کچھ دیر سوؤں گا، ارجمان ناشتے سے فارغ ہوتا بولا تھا۔ وہ وہاں سے چلا گیا، پھر آہستہ آہستہ سب ناشتے سے فارغ ہوتے اپنے اپنے کمروں کی طرف نکل گئے تھے۔ پھپھو مجھے بات کرنی ہے آپ سے،
عقیدت جو 2-3 دنوں سے عروش سے ایک بات کرنا چاہ رہی تھی، آج ہمت کرتے اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ اس وقت وہ مرحا اور عروش لان میں بیٹھے تھے۔ عروش اپنے ہاتھ سے کچنار کی سبزی میں سے پتے نکال کر ایک طرف رکھ رہی تھی۔ آج کل اس سبزی کا موسم تھا اور حدید کو عروش کے ہاتھ کی کچنار بے حد پسند تھی، اس لیے آج وہ خود کچنار بنانے والی تھی۔ ہاں میری جان، بولو کیا کہنا ہے؟ عروش محبت سے بولی تو وہ دونوں مسکرائی تھیں۔ پھپھو، دراصل میرا لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے، میں چاہتی ہوں میں پھر سے یونی جانا کنٹینیو کروں۔ صرف 3 مہینے کی بات ہے اور میری ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی۔ آپ پلیز بابا اور اس سے بات کر کے دیکھیں نا۔ اس سے حسن کا نام نہیں لیا جاتا تھا، اس لیے وہ کہہ کر ہی اس کی بات کیا کرتی تھی۔ اس کی بات پر عروش نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ بات تو اس کی ٹھیک تھی کہ اس کی ڈگری مکمل ہونی چاہیے تھی۔ ان کے خاندان میں بچوں کی پڑھائی پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ مرحا نے بھی اسٹڈی کمپلیٹ کر لی تھی، اس لیے وہ اب مکمل فری تھی۔ ہاں جاب کی اجازت انہیں بالکل نہیں تھی، یہاں تک کہ اپنی کمپنیز میں بھی نہیں۔ حریم کی پڑھائی بھی مکمل ہو چکی تھی اور باقی صرف عقیدت کا ہی لاسٹ سیمسٹر رہتا تھا۔ بغیر حریم کی اس حرکت کی وجہ سے اب کافی دنوں سے اس کا یونی آنا جانا بند تھا۔ میں بات کروں گی حدید سے، وہ حسن کو سمجھائے گا، لیکن اس لڑکے کا ذہن جس قدر بھڑکا ہوا ہے، مشکل ہی ہے وہ یہ بات مانے۔ لیکن خیر، تم پریشان مت ہو، میں منا ہی لوں گی، عروش نے نرمی سے کہا تو عقیدت مسکرائی تھی۔ آج تم دونوں کو جانا بھی ہے نا حویلی؟ آیت نے کہا تھا۔ ارشمان آئے گا تم لوگوں کو لینے، لنچ کے بعد تیار ہو جانا دونوں۔ عروش نے سنجیدگی سے کہا۔ ارشمان کے نام پر وہاں موجود ایک وجود کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی، جسے عروش نے نوٹ ضرور کیا تھا۔ وہ واقف تھی اپنی بیٹی کے حال دل سے، جو ٹوٹ کر ارشمان عالم شاہ کو چاہتی تھی۔ عروش اپنے رب کی بہت شکر گزار تھی جو اس نے اس کے دونوں بچوں کو اس قدر خوبصورت ہم ساتھی عطا فرمائے تھے۔ جہاں عقیدت لڑکیوں میں نازک لڑکی گڑیا معصوم سی جان تھی، وہیں ارشمان شاہ مردوں میں وجاہت کا عمدہ شاہکار تھا۔ نماز پڑھی صبح تم دونوں نے؟ عروش نے اچانک یاد آنے پر سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ اس کے سوال پر دونوں شرمندہ ہوئے تھے۔ میری نیند ہی نہیں کھلی صبح، دونوں نے ایک ہی جملہ بولا تو عروش نے گور کر دونوں کو دیکھا تھا۔ غلط بات ہے بیٹا، کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس کے اتنے احسان ہیں ہم بندوں پر، اور ہم صرف 5 وقت کی نماز تک نہیں پڑھ پاتے، اس کی نعمت کا شکر تک نہیں کر پاتے۔ خیر آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، عروش نے سنجیدگی سے سمجھایا تو دونوں نے جی کہا تھا۔ السلام علیکم پھپھو، ارشمان شاہ نے عروش کے آگے سر جھکائے عقیدت سے کہا تو عروش مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے ارشمان کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بیٹا؟ اس نے محبت سے پوچھا تھا، ساتھ ہی اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھا۔ میں بالکل ٹھیک، کہاں ہیں دونوں؟ میں بس انہیں لینے آیا ہوں، بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اس نے سنجیدگی سے نظر ادھر ادھر دوڑاتے کہا تھا۔ میں بلواتی ہوں انہیں، تب تک تم چائے پیو، بہت دنوں بعد آئے ہو میرے پاس، یوں ہی تھوڑی جانے دوں گی، عروش نے پیار بھرے لہجے میں کہا تو ارشمان مسکرایا تھا۔ اگلی دفعہ ضرور آؤں گا آپ کے پاس چائے پینے، اب بس انہیں بھیج دیں، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تو عروش نے جذبات میں سر ہلایا۔ ارشمان باہر کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ عروش نے ملازمہ کو اوپر ان کے پاس بھجوایا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ہی کالی چادروں میں خود کو ڈھانپے نیچے اترتی دکھائی دی تھی۔ جاؤ فوراً باہر، ارشمان انتظار کر رہا ہے، خیال رکھنا اپنا دونوں، عروش نے سنجیدگی سے کہا تو وہ بھی باہر کی طرف آئی تھی۔ ارشمان اپنی گاڑی میں بیٹھا انہیں کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ آگر گاڑی میں بیٹھی تو اس نے گاڑی باہر کی طرف بڑھائی تھی، عقیدت آگے جبکہ مرحا پیچھے بیٹھی تھی۔ کب جانا ہے آپ نے واپس؟ عقیدت نے مرحا کے دل میں
مچلتا سوال کیا تو وہ بھی پوری توجہ سے ادھر دیکھنے لگی۔ کل شام تک چلا جاؤں گا، ارجمان شاہ نے سنجیدگی سے جواب دیا تو جہاں عقیدت نے منہ بسورا تھا وہیں مرحا بھی اداس ہوئی تھی۔ لالا شادی کے بعد کہاں رہیں گے آپ؟ مطلب بابا کہہ رہے تھے آپ ادھر پوسٹنگ کروا لیں گے؟ عقیدت کے سوال پر ارجمان نے بیک ویو مرر سے اس کے چہرے دیکھا تھا جو اس بات پر سر جھکا گئی تھی۔ وہ اب سختی سے انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ شاید کروا لوں یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، ابھی سوچا نہیں، اس نے جواب دیا تو مرحا نے ایک نظر اسے دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا، پھر وہ فوراً نظریں جھکا گئی تھی۔ پھر وہ تینوں ہی خاموش رہے تھے۔ جب وہ لوگ حویلی پہنچے تو وہ دونوں اندر چلی گئی تھی۔ ارجمان بھی گاڑی پارک کرتا اندر آیا تھا۔ آیات اور ارسلہ ان دونوں سے مل رہی تھی جبکہ عالم اور شاہویر ابھی آفس ہی تھے۔ اتنے دنوں سے سوچ رہی تھی تم دونوں کو بلانے کا، مگر عالم کہتے رہے کہ ابھی مت بلواؤ کیونکہ عقیدت کو وہاں رہنے کی عادت ڈال دی جائے۔ اس نے محبت سے کہا تو وہ مسکرا دی تھی۔ ارجمان سنجیدگی سے اوپر چلا گیا۔ وہ خوبصورت آنکھوں میں اداسی چھا گئی تھی۔ دھوپ چھاؤں سا رویہ تھا ارجمان شاہ کا۔ موڈ ہو تو بہت محبت جتاتا اور نہ ہو تو اس کی جانب دیکھتا بھی نہیں تھا۔ مرحا اور عقیدت ارسلہ سے باتیں کرنے لگی تھی جبکہ آیات ان دونوں کے لیے ڈائننگ پر کھانا پینے کی چیزیں لگوا رہی تھی۔ تم دونوں کی پسند کی چیزیں بنوائی ہیں میں نے، اب تینوں بیٹھ کر کھاؤ، پھر شام کو تو ویسے بھی باہر چلے جانا ہے تم لوگوں کو۔ آیات نے پیار سے انہیں دیکھتے کہا تو وہ اس کی محبت پر مزید خوش ہوئی تھی۔ عقیدت نے اٹھ کر آیات کے گال پر پیار کیا تو اس نے بھی عقیدت کی پیشانی پر پیار کیا تھا۔ وہ عقیدت کی جانب سے خوش تھی کیونکہ حسن بالکل پرفیکٹ اور مضبوط ترین مرد تھا۔ ویسے بھی اسے تو حسن میں عالم شاہ کا مزاج نظر آتا تھا اور عقیدت میں اپنا۔ وہ سب اس وقت ایمپوریم مال لاہور کی پارکنگ میں موجود تھے۔ تینوں لڑکیوں کے پرنور چہرے دوپٹے کے حالے میں تھے۔ اس کے ساتھ موجود وہ تینوں بھرپور وجاہت کے مالک لڑکے اپنی اپنی گاڑیوں سے باہر آئے تھے۔ زیادہ دیر مت کھپانا ورنہ یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے ہم تم تینوں کو، شاہویر نے کہا تو تینوں لڑکیوں نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ ابھی اندر تو جانے دیں، ابھی سے جلدی کی رٹ شروع کر دی ہے آپ نے لالا، عقیدت نے منہ بسور کر کہا تو شاہویر نے اسے خود سے لگا کر پیار کیا۔ میں تو ان دونوں کو کہہ رہا تھا میری گڑیا تو چاہے جتنی دیر لگائے میں اف بھی نہیں کروں گا، اس نے ارسلہ کی جانب آنکھ دبا کر دیکھتے عقیدت سے کہا تو وہ مسکرائی تھی جبکہ مرحا اور ارسلہ چہرہ اس کی طرف سے پھیر گئی تھی۔ یہ پیار کبھی پھر کرنا، ابھی اندر چلو دونوں، حسن شاہ نے عقیدت کو گھورتے سنجیدگی سے کہا تو شاہویر نے اسے گھورا تھا۔ تمہیں کیوں جلن ہو رہی ہے ہماری محبت دیکھ کر؟ شاہویر نے آبرو اچکا کر سوال کیا تو حسن نے نفی میں سر ہلایا اور آگے بڑھ گیا۔ مرحا، ارسلہ اور ارجمان بھی اندر چلے گئے تو شاہویر اور عقیدت بھی ان کے پیچھے گئے تھے۔ 3 گھنٹے ہو گئے تھے انہیں ان تینوں کے پیچھے گھومتے ہوئے۔ شاہویر اور حسن کا غصہ اب سوا نیزے پر پہنچ چکا تھا کیونکہ انہوں نے ابھی تک ایک بھی چیز خریدی نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ پسند آئے تب خریدیں گے اور پچھلے 3 گھنٹوں سے انہیں کچھ بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ بس بہت ہو گیا، فوراً باہر آؤ تم تینوں، وہ شاہویر غصے سے سخت لہجے میں بولا تو ارسلہ کے قدموں کی رفتار دھیمی ہوئی تھی۔ لالا آپ نے کہا تھا آپ اف بھی نہیں کریں گے، عقیدت نے اسے کچھ دیر پہلے کا وعدہ یاد دلایا تو شاہویر کا دل کیا سر پیٹ لے۔ میری جان، پچھلے 3 گھنٹوں سے میں کچھ کہا میں نے نہیں نا؟ اب بہت دیر ہو رہی ہے، سو ابھی چلو یہاں سے، ڈنر بھی کرنا ہے، اس نے سنجیدگی مگر نرمی سے سمجھایا تو عقیدت نے جذبات میں سر ہلایا۔ وہ خاموشی سے باہر آ گئے، شاہویر کے ساتھ ارسلہ جبکہ حسن کے ساتھ عقیدت، مرحا تھی اور ارجمان اکیلا ہی تھا۔ عقیدت نے تو ضد کی تھی کہ وہ ارجمان کے ساتھ جانا چاہتی ہے مگر ارجمان نے اسے خود میں منع کر دیا تھا۔ پھر وہ تینوں ریسٹورنٹ آئے اور وہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ سب نے پہلے اپنی مرضی کا آرڈر دیے تھے تاکہ پھر سکون سے باتیں کر سکے۔ تم لڑکیاں بھی سیاپا ہوتی ہو، اتنی دیر بھی ہم پورے 2 مہینوں کی شاپنگ اور کر لیتے، جتنا ٹائم تم لوگوں نے پسند کر کے
پسند کرنے کے چکر میں ضائع کیا ہے، شاویر نے افسوس سے کہا تھا۔ آپ کو کچھ زیادہ ہی مسئلہ نہیں ہے ہم لڑکیوں سے؟ ارسلہ نے ذرا غصے سے کہا تو شاویر مسکرایا۔ تمہارے علاوہ باقی سب لڑکیوں سے مسئلے ہیں مجھے، تم تو سکون ہو میرا۔ شاویر کے بے باکی پر وہ شرمندہ ہو کر سر جھکا گئی تھی، جبکہ باقی سب اب ہنسی دبا رہے تھے۔ ارسلہ کو اچھی خاصی چپ لگ گئی تھی۔ وہ سب اپنی باتوں میں لگ گئے تھے، کسی نے نوٹ ہی نہیں کیا تھا کہ مرحا بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی نظر بہت سہمی ہوئی تھی۔ وہ اپنے لالا کے ساتھ بیٹھی تھی، مگر سامنے والے ٹیبل پر بیٹھا ایک لڑکا اسے بری طرح گھور رہا تھا، اور اب سے نہیں مال سے ہی اس نے ان کا پیچھا شروع کر دیا تھا۔ دیکھنے سے وہ کسی امیر خاندان کا فرزند معلوم ہو رہا تھا۔ مرحا پر اس کی نظر مال میں ایک شاپ میں پڑی تھی، تب سے وہ اس کے پیچھے ہی رہا تھا۔ باقی کسی نے نوٹ نہیں کیا تھا، مگر وہ کب سے اس کو نوٹ کر رہی تھی۔ اب بھی اس کے بس نہیں چل رہا تھا کہ چھپ جائے۔ وہ کوئی تماشا بھی نہیں چاہتی تھی، خاص کر ارشمان کے سامنے۔ مرحا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ بول کیوں نہیں رہی تم کب سے؟ عقیدت نے ہی محسوس کیا اور کہا تو مرحا نے گھبراہٹ کے مارے اسے دیکھا تھا۔ اب سب افراد اس کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ اس نے پھر ایک نظر سامنے ڈالی تو وہ شخص بھی اب بڑی توجہ سے اس کا سرخ چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس چل چل کر تھک گئی ہوں، اس لیے خاموش بیٹھی ہوں، اس نے لڑکھڑاتی آواز میں جواب دیا تھا۔ نظریں اب مکمل طور پر جھک چکی تھیں، مگر وہ نہیں جانتی تھی جب اس نے خوف کے مارے ایک نظر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا تھا تو ارشمان شاہ نے بھی اسی جانب اس کی نظروں کی سمت دیکھا تھا۔ اس نے غور سے دیکھا، تب اسے احساس ہوا کہ اصل مدعا کیا ہے۔ وہ جھٹکے سے کرسی سے اٹھا، اس کے قدم اپنے پیچھے والی ٹیبل کی جانب تھے۔ سب نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ وہیں مرحا گھبراہٹ کے مارے عقیدت کا ہاتھ سختی سے جکڑ گئی تھی۔ اس کی پلکوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر گئے تھے۔ یقیناً اب تماشا بننے والا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو کب سے ادھر؟ ارشمان اس لڑکے کے ٹیبل پر ہاتھ کی مٹھی رکھتا جھک کے اسے گھورتا ہوا بولا تھا۔ وہ گڑبڑا کر نظریں ادھر ادھر کر گیا تھا، جبکہ حسن اور شاویر بھی مرحا کی حالت دیکھ کر معاملہ سمجھتے اٹھ کر وہاں گئے تھے۔ میں تو بس اس لڑکے سے کوئی بات نہیں بن پڑی تھی، تبھی حسن شاہ نے آگے بڑھ کر کھینچ کر تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ گھر میں ماں بہن نہیں ہے کیا تمہاری؟ بہت ہمت بھی کیسے ہوئی میری بہن کو دیکھنے یا خوفزدہ کرنے کی؟ حسن سرخ پڑتا چلایا تھا۔ ویٹرز بھی وہیں جمع ہو گئے تھے۔ عقیدت اور ارسلہ مرحا کو خاموش کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ احساس ہے تم جیسے لوگوں کی وجہ سے کتنی لڑکیوں کو گھر میں قید کر کے رکھا جاتا ہے، ان کی پڑھائی تک پر پابندی لگ جاتی ہے، کیوں دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہو تم لوگ؟ شاویر نے غصے سے کہا تھا۔ وہ لڑکا بھی شاید شرمندہ ہوا تھا۔ میرا مقصد انہیں خوفزدہ کرنا نہیں تھا، دراصل میں نے مال میں انہیں دیکھا، تب سے مجھے بہت اچھی لگی ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کے شاویر ایسے چپ کرواؤ اس سے پہلے کہ میں اس کی جان لے لوں۔ ارشمان اس کی بکواس پر تپتا اس کی بات کو ٹوک کر شاویر سے بولا تھا۔ یہ بہن ہے میری اور اس کی بیوی ہے، تو آئندہ بغیر تصدیق کے کسی کی بیوی کا پیچھا مت کرنا۔ کوئی پسند آئے تو اسے گھورنے کی بجائے سیدھا رشتہ لے کر اس کے گھر جانا۔ شاویر نے سنجیدگی سے اسے سمجھایا تھا، جبکہ شاویر اور حسن شاہ ابھی تک غصہ کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے۔ دونوں ہی خوفزدہ نظروں سے اس لڑکے کو گھور رہے تھے۔ کچھ دیر بعد مینیجر نے آ کر معاملہ رفع دفع کروایا تھا۔ وہ لڑکا خود شرافت سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا تو وہ تینوں واپس آ کر بیٹھے تھے۔ اچھا بس چندا، رونا بند کرو، کچھ بھی نہیں ہوا میری گڑیا کو۔ جب تک میں زندہ ہوں میری گڑیا کو کوئی بری نظر سے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ حسن غصہ پیتا خود کو نرم کرتا روتی ہوئی مرحا کے سر پر ہاتھ رکھتا محبت سے بولا۔ مرحا بہت شرمندہ سے بیٹھی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے قصور اس کا ہو۔ لالا مجھے حویلی جانا ہے، وہ انگلیاں آپس میں بھینچ کر بھاری آواز میں حسن سے مخاطب ہوئی تھی۔ کھانا کھا کر چلتے ہیں میری جان، اور اب بس ریلیکس ہو کر بیٹھو۔ حسن نے نرمی سے اسے سمجھایا تو وہ خاموش ہو گئی تھی۔ میرا نہیں خیال کہ آئندہ ان تینوں کو لے کر باہر آنا چاہیے، لڑکیاں گھر میں ہی رہیں تو بہتر ہے، ارشمان نے سنجیدگی سے کہا تو وہ تینوں ہی شرمندہ ہوئی تھی، جبکہ شاویر نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ تم بھی یہی کام مت کرو ارشمان، قصور بھی لڑکیوں کا ہو
قصور بھی لڑکوں کا ہو اور ہم بھائی بھی بہنوں کو ہی قید کر لیں، ان کا کیا قصور اگر لڑکے انہیں ذلیل کریں تو؟ شاویر اس معاملے میں ذرا سا اوپن مائنڈڈ تھا، اس لیے اس نے ارشمان کو سمجھایا تھا ان پر پڑتا ہے فرض ہے شاویر، ان پر غیر مردوں کی نظر حرام ہے، اگر یہ اس طرح خود کو چھپائے بغیر باہر آئیں گی تو لڑکے یوں ہی دیکھیں گے نا۔ ارشمان نے اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھا تھا۔ ارشمان ٹھیک کہہ رہا ہے، آئندہ تم تینوں نقاب کے ساتھ باہر آؤ گی، ادروائز گھر ہی بیٹھیں۔ حسن نے سنجیدگی سے کہا تو عقیدت نے منہ بسورا، جبکہ باقی دونوں سر جھکا گئی تھی۔ اب کھانا کھا سکتے ہیں یا بس لیکچر سے ہی کام چلانا پڑے گا؟ عقیدت نے غصے سے سوال کیا تو ارشمان نے مسکرا کر اسے خود سے لگایا تھا۔ میرے بچے کو کس نے منع کیا ہے؟ تم شروع کرو کھانا، اس میں محبت سے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ البتہ حسن اب سنجیدگی سے بیٹھا تھا، اسے بہت غصہ آ رہا تھا اس لڑکی پر جس کی وجہ سے اس کی بہن یوں اداس ہو گئی تھی۔ مرحا، ارسلہ، یہ ٹرائی کرو یار، اتنے مزے کا پاستا ہے۔ عقیدت ان دونوں کو خاموش دیکھ کر چہک کر بولی تھی، ساتھ ہی اس نے وائٹ پاستا کا باؤل آگے بڑھایا تھا۔ ارشمان اور شاویر اس کی خوشی پر مسکرائے، جبکہ حسن سنجیدہ بیٹھا تھا۔ کیا ہوا میری زندگی، کیوں اداس ہو رہی ہو چھوٹی سی بات پر؟ شاویر ارسلہ کا ہاتھ تھام کر آہستہ آواز میں بولا تو اس نے گھبرا کر ہاتھ چھڑوایا تھا۔ پھر وہ سب سکون سے کھانا کھانے لگے تھے۔ میں مرحا کو ڈراپ کر دوں گا، آپ عقیدت کو لے کر چلے جائیں۔ جب وہ پارکنگ میں آئے تو ارشمان نے حسن کو مخاطب کیا تھا۔ مرحا کو گاڑی میں بیٹھنے ہی والی تھی، ارشمان کی بات پر گھبرائی تھی۔ وہ پہلے ہی بہت شرمندہ تھی، وہ ارشمان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حسن نے ایک نظر مرحا کو دیکھا، پھر مسکرایا تھا۔ بیوی ہے تمہاری، میں کیا کہہ سکتا ہوں بھلا؟ حسن نے پہلی مرتبہ خوش اخلاقی سے کہا تو عقیدت بھی دھیما سا مسکرائی تھی۔ اپنے لالا کی خوشی میں اس کی بھی خوشی تھی۔ لیکن میں آپ کے ساتھ چلوں گی، مرحا نے حسن کو کہا۔ وہ ارشمان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ مرحا، بری بات چندہ، ارشمان کہہ رہا ہے نا تو اس کی بات مانو، حسن نے نرمی سے کہا تو اس نے نظریں جھکا لی تھی اور خود ہی ارشمان کی گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ نرمی سے بات کرنا آج اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، پھر بھی خود کو قصوروار تصور کر رہی ہے وہ۔ حسن نے ارشمان سے کہا، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ سب اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے اور وہاں سے گاؤں کے لیے نکلے تھے۔ اٹس اوکے میری جان، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے اور اس سب میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، اس لیے اب ریلیکس ہو کر بیٹھو۔ میں کب سے نوٹ کر رہا ہوں تم اس بات کو دماغ پر ضرورت سے زیادہ سوار کر رہی ہوں۔ ارشمان نے گاڑی روڈ پر ڈالتے ہی نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تو مرحا جہاں اس کے لمس کر گھبرائی تھی وہیں اس کی تسلی پر دھیما سا مسکرا دی تھی۔ آپ کو برا لگا نا یہ سب جو ہوا، میں جانتی ہوں آپ شو نہیں کر رہے، مگر دل ہی دل پہ آپ مجھ پر غصہ بھی ہیں، اس نے آہستہ آواز میں کہا، جبکہ اب اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ارشمان نے ایک محبت بھری نظر اس پر ڈالی اور مسکرایا تھا۔ میں بالکل غصہ نہیں ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں میرا پھول بہت معصوم ہے اور اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہاں، مجھے اس ڈیش پر بہت غصہ آیا تھا جو کہ میں نے اس پر نکال دیا تھا۔ ارشمان شاہ کے ہونٹوں سے گالی نکلتے رہ گئی تھی جو صرف اس کی موجودگی کا خیال کیا گیا تھا۔ آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہم لڑکیوں پر پردہ فرض ہے، تو میں نے سوچ لیا ہے کہ آئندہ میں جب بھی حویلی سے باہر نکلوں گی مکمل پردے میں نکلوں گی، کیونکہ میں بابا اور لالا کی عزت پر حرف نہیں آنے دینا چاہتی، اس نے سمجھداری سے کہا تو ارشمان دل سے مسکرایا تھا۔ بہت سمجھدار ہو گئی ہے میری جان، میں تو سمجھ رہا تھا ابھی بھی وہی مرحا شاہ ہو جنہیں دوپٹہ سنبھالنا بھی نہیں آتا تھا۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر شرارت سے آخری بات کہی تھی۔ اس کی بات پر مرحا بھی شرمندہ سی ہوئی تھی اور اسے وہ دن یاد آیا تھا جب اسے ارشمان شاہ سے شدید ڈانٹ پڑی تھی۔ اس دن وہ سب کسی قریبی رشتہ دار کی شادی میں جا رہے تھے، بارات دور جانے تھی تو سب گاڑیوں میں ہی سفر کر رہے تھے۔ ارشمان جو جاب تک نئی شروع ہوئی تھی اور وہ دونوں کی چھٹیوں پر گاؤں آیا تھا،
اور وہ 2 دنوں کی چھٹیوں پر گاؤں آیا تھا۔ شاویر کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جبکہ حریم نے بھی جانے سے انکار کر دیا تھا۔ عقیدت، عالم، آیات اور ارشمان ہی شادی میں جانے والے تھے۔ عالم اور آیات نے ساتھ ہونا تھا، جبکہ ارشمان اور عقیدت نے۔ مگر عقیدت نے صبح سے ضد لگا رکھی تھی کہ اسے مرحا کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے۔ تب نکاح نہیں ہوا تھا تو عالم اس بات پر قطعاً رضامند نہیں تھا۔ ہاں، رشتہ فائنل ضرور ہو چکا تھا۔ ارشمان نے کبھی مرحا سے بات تک نہیں کی تھی۔ وہ انتہائی سنجیدہ مزاج تھا۔ جب عقیدت نہیں مانی تو عالم نے عروج سے بات کی تھی، جس پر اس نے فوراً اقرار کر لیا کہ وہ لوگ مرحا کو لے جائیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس طرح کچھ گھنٹے بعد ہی وہ دونوں گاڑی میں موجود باتیں کر رہے تھے، جبکہ ارشمان سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ عقیدت پر شاویر اور ارشمان کو سختی بہت تھی، اس وجہ سے وہ اچھے سے چادر اوڑھ کر آئی تھی۔ ہاں، وہ دوپٹہ بھی لائی تھی تاکہ فنکشن میں چادر اتار دی جائے، جبکہ مرحا بیچاری جلدی میں چادر اٹھانا بھول گئی تھی، اس وجہ سے وہ صرف سیاہ اور آرگینزا کا دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی۔ ارشمان کو بار بار بیک ویو مرر سے پیچھے دیکھ رہا تھا، اس کی لاپرواہی پر تپ رہا تھا۔ ارد گرد کی گاڑیوں میں بیٹھے لوگ ہی دفعہ ایک نظر ضرور ٹھہر کر دیکھتے، پھر گزر جاتے۔ ارشمان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی ہونے والی بیوی اس کی عزت یوں لوگوں کو اپنا حسن دکھا رہی ہے۔ وہ دونوں باتیں کر رہی تھی جب اچانک گاڑی راستے میں آتے کسی مال کے سامنے رکی تھی۔ دونوں نے حیرت سے ارشمان کو دیکھا تو وہ ابھی کچھ پوچھتے کہ ارشمان گاڑی سے باہر نکلا مال کے اندر بڑھ گیا تھا۔ دونوں حیران بنی ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ 15 منٹ بعد وہ ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ لیے باہر آیا تھا۔ اس نے گاڑی میں آ کر شاپنگ بیگ پیچھے اچھالا تھا۔ جب آنچل سنبھالنا نہیں ہے تو یہ کر لینی چاہیے، یا یوں بے حیائی سے لاپرواہ بن کر بیٹھنا ضروری ہوتا ہے؟ اس نے غصے برداشت نہ کرتے سخت لہجے میں کہا تھا۔ مرحا اس کی بات پر بہت دکھی ہوئی تھی۔ اس نے کتنے آرام سے اسے بے حیا کہہ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں فوراً آنسو آئے تھے۔ اس نے چادر کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا اور رخ ونڈو کی جانب کرتی آنسو روکنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اب یہ ڈرامے بند کرو اور چادر کر کے بیٹھو۔ اب تمہارا ایک بال بھی مجھے نظر آیا تو اسی وقت پھپھو کو کال کر کے بتاؤں گا کہ بیٹی کو حویلی میں ہی رکھیں، یہ باہر نکلنے کے لائق نہیں ابھی۔ اس نے غصے سے بہت کچھ کہہ دیا تھا۔ مرحا نے خاموشی سے چادر اوڑھی تھی اور نظریں جھکا کر بیٹھ گئی تھی۔ پھر عقیدت کی بہت کوشش کے باوجود بھی اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہوا تھا، جبکہ ارشمان اب قدرے مطمئن ہو چکا تھا۔ اللہ مان، آپ کو پتہ ہے مجھے کبھی نہیں بھولتا وہ دن، کتنے برے طریقے سے بات کی تھی آپ نے مجھ سے۔ میں حویلی جا کر اتنا روئی بھی تھی اور میں بہت پریشان تھی کہ میں آگے آپ کے ساتھ کیسے رہوں گی۔ مطلب آپ میں غصہ بہت ہی ہے نا مان۔ لاسٹ ٹائم جب ہم دعوت پر آئے تھے تب یاد ہے آپ باہر کسی ملازم کو ڈانٹ رہے تھے، میں اندر بیٹھی تھی، پھر بھی مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا آپ سے کیا بتاؤں۔ اف، اتنا غصہ کون کرتا ہے بھلا۔ خیر پلیز شادی تک خود کو ٹھیک کر لیں، سچ میں مجھ سے برداشت نہیں ہوگا اگر آپ نے مجھ سے اس طرح بات کی تو میں رونے لگ جانا ہے۔ مرحا بچوں کی طرح بولی تو ارشمان مسکرایا تھا۔ چلو تمہاری ایک کمزوری میرے ہاتھ لگی، آئندہ تمہیں ڈرانا ہو یا تنگ کرنا ہو تو اسی طرح غصہ کیا کروں گا تم پر۔ ارشمان نے مسکرا کر کہا تو مرحا نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ آپ کر کے دیکھ لیجیے گا، پھر بات بھی نہیں کروں گی میں آپ سے، اس نے منہ پھیلا کر کہا تو ارشمان کا قہقہا گونجا تھا۔ اسے ہی بات نہیں کروں گی، ارشمان نے اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا تو مرحا نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ کل واپس مت جائیے نا پلیز، مرحا محبت اور افسردگی سے اس کی مسکراہٹ دیکھتی ہوئی التجا کرتی بولی تھی۔ ارشمان شاید جو ہنس رہا تھا وہ بھی سنجیدہ ہوا تھا۔ میری جان، جانا ضروری ہے، میری جاب بہت سخت ہے، یوں اپنی مرضیاں نہیں کر سکتا، اس نے نرمی و محبت سے اسے سمجھایا تھا۔ مان، میں بہت اداس رہتی ہوں یہ سوچ کر کہ آپ اتنا دور ہیں مجھ سے۔ بے شک میں اپنی حویلی ہوتی ہوں لیکن پھر بھی
جب آپ یہاں ہوتے ہیں تو دل مطمئن رہتا ہے میرا۔ اس نے اپنی فیلنگز بتائی تو ارجمان نے محبت سے اسے دیکھا تھا۔ بابا نے مجھ سے بات کی تھی کہ اب رخصتی لے لو تمہاری، مگر مجھے لگا کہ شاید تم ابھی تیار نہیں ہو اس سب کے لیے، یا تمہارے لیے مشکل ہوگا ابھی سے، مگر اب تم بتاؤ اگر چاہتی ہو تو میں بابا سے بات کر کے اگلے دفعہ تمہیں ساتھ لے جاؤں گا، پھر جب تک میری پوسٹنگ ادھر نہیں ہوتی دونوں ساتھ ادھر ہی رہیں گے۔ ارجمان نے سنجیدگی سے بات کی تھی، جبکہ میرا اس کی بات اور پر سرخ ٹماٹر ہوئی تھی۔ پلیز مان، مجھ سے یہ باتیں مت کریں، میں نہ اتنا بتا رہی تھی کہ میں بس مس کرتی ہوں آپ کو۔ میں اتنا بتا رہی تھی کہ میں مس کرتی ہوں آپ کو، آپ تو زیادہ ہی سوچ رہے ہیں، اس نے شرما کر کہا تو ارجمان نے گھور کر اسے دیکھا تھا جو اس وقت بہت کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے جو اداسی اس کے چہرے پر تھی اب وہ کہیں غائب ہو چکی تھی۔ ارجمان نے دل ہی دل میں ماشاءاللہ بولا اور نظریں اس سے پھیر لی تھی۔ تم نے جو بھی کہا ہے میں فی الحال رخصتی کی بات بھی کر رہا ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا تو میرا نے سر جھکا لیا تھا۔ جیسا آپ کو بہتر لگے، میں آپ کی ہر بات پر رضامند ہوں، اس نے محبت سے کہا تو ارجمان مسکرا دیا تھا۔ چلو تیاری کرو پھر، میں کل بابا سے بات کروں گا اور نیکسٹ منتھ میں تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ارجمان نے اس کی جانب دیکھتے کہا تو وہ دھیما سا مسکرائی تھی۔ ارجمان بھی مسکرا کر دھیان ڈرائیونگ کی طرف کر گیا۔